अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? भाई आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज एक और नावल शुरू करने जा रही हूँ। आई होप सो आपको पसंद आएगा। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नावल शुरू करते हैं। बेटा नाश्ता तो ठीक से कर लो। वैसे खड़ा होते देखा फकी से बोली, मामा लेट हो गया और आपको मालूम है ना, नया ऑफिस है, लेट जाना अच्छी बात नहीं। वो इनके सर पर बोसा देता हुआ बोला, तो जल्दी उठा करो ना, सारा दिन ऑफिस में काम करना है, वो भी खाली पेट। वो कायल नहीं हुई। लंच टाइम में खाना खा लेता हूँ मैं, आप बस परेशान कम हुआ करें। वो मसनू खफकी से कहता टेबल से फ़ोन उठाने लगा। सारे दिन घर में अकेली होते हो, तुम्हारे बारे में ही सोचना है मुझे। वो बर्तन समेटने लगी। अच्छा बाकी बातें रात में करेंगे वरना मुझे बहुत लेट हो जाएगा। वो मुस्कुरा कर कहता चलने लगा, मुझे मार्केट जाना है, ज़रा जल्दी आ जाना। वो इसके पीछे लपकी। मार्केट देर तक खुली रहती है, हम रात में आराम से चलेंगे। वो इनका गाल थपथपाता हुआ बोला। अच्छा वो जैसे इसकी मजबूरी समझ गई थी। साइम खुदा हाफिज़ कहता दरवाजे से बाहर निकल गया। अल्लाह ने अगर बेटी भी दी होती तो आज यूँ बिल्कुल तनहा ना होती मैं घर में। वो लाउंज में निगाह दौड़ाती तासुब से बोली, बेटियों से तो रौनक होती है घर में। वो उदासी से मुस्कुराई। अम्मुल को फ़ोन करूँगी आज, वो भी भूल ही जाती है। वो नफ़ी में सर लाती बर्तन उठाने लगी। वो पसीने में शराबूर दौड़ आता। उसने हाथ बढ़ाया और स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। जिम में इस वक्त इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। स्याह रंग की टी शर्ट के साथ स्याह रंग का ट्राउज़र जेब तनखा रखा था। उसके गंदमी रंग पर स्याह रंग जचता था। फ़ोन की बेल ने उसे स्पीड कम करने पर मजबूर किया। उसने नंबर देखा, सांस खारिज करते हुए फ़ोन कान से लगाया। अब वो ऐसा ऐसा चल रहा था। जी फरमाएं। सुबह सुबह फ़ोन किया। वो मुकाबिल को सुने बगैर वो बोलने लगा, कल रात मैं फ़ोन कर रही थी तुम्हें, लेकिन नंबर बिज़ी जा रहा था। दूसरी जानब से सनाना आवाज़ सुनाई दी। हाँ मैं बिज़ी था, लापरवाही से जवाब दिया गया। और मैं सारी रात जागती रही इस उम्मीद में कि तुम कॉल बैक करोगे। वो मायूस हुई। तुम मुझे जानती हो, फिर ऐसी बेतुकी उम्मीद लगाने का मतलब। वो मशीन का बटन दबाता हुआ बोला, तुम हमेशा ऐसे करते हो, आखिर कब बदलोगे तुम? वो थके थके अंदाज में बोली, वो दिन तो शायद कभी ना आए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों बदलूँ खुद को? उसने उल्टा सवाल दागा। हार्ट करती हैं मुझे ये बातें। वो आहिस्ता से बोली, यार कोई और बात करो। ज़यान पानी की बोतल उठाकर मशीन से उतर आया। तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मेरी तकलीफ़ से, मेरे दर्द से। वो तड़प कर बोली, मैं सही हूँ और ये बात तुम भी जानती हो। मुझे बदलने की सही करना बिल्कुल बेकार है। उसने इनकार भरी, ज़यान मत करो ऐसा। उसने ज़यान का दिल नरम करना चाहा, मगर पत्थर पर कोई असर नहीं होता। शायद वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थी। ठीक है फिर मैं फ्री होकर बात करता हूँ तुमसे। उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। कल रात नहीं आए थे तुम? ज़यान अपनी शानी पर हाथ का दबाव महसूस करता पीछे मुड़ा। आंखों में शनासाई की रमक उभरी तो लब मुस्कुराने लगे। हाँ कल रात में कुछ मसरूफ़ था। ज़यान उसका बड़ा हुआ हाथ थामता खड़ा हो गया। कुछ मसरूफ़ या ज़्यादा? वो जैसे उसकी बात समझ चुका था। तुम जानते ही हो कितनी मसरूफियत होती है मुझे। वो बोतल मुंह से हटाता हंसने लगा। हाँ बिल्कुल मालूम है मुझे। वैसे आजकल किसके साथ हो, नादिया या हिरा? ज़यान रुक गया, अपने बैग से तौलिया निकाला और हंसने लगा। ये सब तो चलता ही रहता है, तुम सुनाओ अपनी। वो अपना सामान बैग में वापस डालने लगा। कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी भाभी को शॉपिंग करवाने में मसरूफ़ हूँ। शादी में दिन भी काम है अब। वो कदरे संजीदगी से बोला, कोई भी काम हो मैं हाजिर हूँ। ज़यान सीने पर हाथ रखता हुआ बोला, बस तुम भी शादी कर लो, ऐसे अकेले रहकर तंग नहीं आते? असद ज़यान के इशारे पर हाथ रखता हुआ बोला, शादी भी कर लेंगे, मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही है? ज़यान ने उसकी बात मज़ाक में उड़ा दी। अच्छा मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं आज गाड़ी नहीं लाया। वो इसके हमरा चलता हुआ बोला। ज़यान ने सर लाने पर इत्तफाक किया। दादो आपको इस वक्त सुई धागा क्यों चाहिए? वो अलमारी में सर दिए खड़ी थी। मुझे अपनी कमीज़ को सीना है, तुम ज़बान कम आंखें ज़्यादा चलाओ। वो इसके ताख़ीर करने पर खफा थी। एक तो आप चीज़ें जगह पर नहीं रखती, फिर ढूंढने में वक्त तो लगेगा ना। वो चीज़ें इधर उधर करती पड़ उड़ाई। तुम्हें कोई काम ढंग से करना आए तब ना, ससुराल जाकर नाक कटवा दोगी मेरी। उन्हें अब ये फ़िक्र सताने लगी थी। हाँ दादो मेरी शादी फ़िक्स नहीं की है आपने, जब इसे परेशान होने लगी हैं आप। वो अलमारी बंद करते हुए बोली, मिल गई? वो खुशी से चेक की। जी नहीं, अमल मुंह बनाकर कहती ड्रेसिंग के साथ दराज खोलने लगी। तुम्हारी माँ इतनी सुगर थी और तुम ना जाने किस पर चली गई हो, एक काम नहीं होता तुमसे। वो सब ख्वाहिश दिखाई दे रही थी। दादो इतवार को मैंने अलमारी में रखा था डब्बा, अब न जाने कहाँ चला गया। वो झुंझला कर कहती खड़ी होगी, आज की तारीख में तुम्हें नहीं मिलने वाला। वो अम्मल की जानब से मुकम्मल मायूस हो चुकी थी। हाँ अभी तो कब से बातें सुनाई जा रही हैं, ऐसी थोड़ी मिलेगा। वो खफा खफा सी कहती साइड टेबल खोलने लगी। लो मैं चुप कर गई, अब देख लेते हैं तुम्हें मिलता है या नहीं। वो होंठों पर उंगली रखती खामोश हो गई। यामी अम्मल को अपनी मतलूबा शायद दिखाई न दी। एक नज़र दादो पर डालती वो दूसरी साइड टेबल खोलने लगी। चीज़ें उलट पलट करने पर बिलाखिर उसे वो डब्बा मिल गया। शुक्र है मेरे मौला। वो सांस खारिज करती हुई बोली। चेहरे पर सुकून फैल गया था।
मुझे तो लगा था मिलेगा ही नहीं। वो डब्बा अमल के हाथ से लेती मुंह बनाते हुए बोली, आप जब तक मुझे बातें सुनाती रहती हैं ना, ऐसा ही होता है। वो चीज़ें सेट करने लगी। अच्छा बस बस जाओ अब अपने कॉलेज, फिर देर होगी तो मेरे गले पड़ जाओगी। वो घड़ी पर नज़र डालती हुई बोली, मैं पहले किचन में तो देखूं मैडम ने नाश्ता तैयार किया है कि नहीं। वो तीखे तेवर लिए वहाँ से निकल गई। न जाने इस लड़की का ससुराल में क्या बनेगा, नाश्ता तक बनाना नहीं आता। वो फिक्र से कहती सुई में धागा डालने लगी, मुझे मालूम था नाश्ता तैयार नहीं होगा। मैं अमल किचन में दाखिल होती हुई बोली, मुलाजमा इसकी आवाज़ पर बुखला गई और हाथ में पकड़ा कप ज़मीन पर जा गिरा। अमल कमर पर हाथ रखे से घूर रही थी। बीबी जी मैं सफाई कर रही थी इसलिए आज देर। अमल ने उसे बीच में रोक दिया, ये देर तो तुम्हारी रोज़ होती है, रोज़ तो मुझे कॉलेज से लेट करवाती हो। 1000 बार बता चुकी हूँ वहाँ जाकर मुझे अपनी एंट्री करवानी होती है, मगर तुम्हारी तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अमल उसे सख्त सुना रही थी। सुनाती आगे बढ़ने लगी, कसम ले लें कल फजर की नमाज के वक्त नाश्ता टेबल पर होगा। वो घबरा कर कहती पीछे हो गई, फजर के टाइम तुम ही खा लेना, मुझे अपने टाइम पर चाहिए 8:30 पर। वह स्लीप पर ज़ोर से हाथ मारती हुई बोली, जी बीबी जी ठीक है। वो सारा बात में हिलाती हुई बोली, अब पहले ये साफ़ कर लो फिर नाश्ता बनाना मेरा। वो फर्श पर पड़े टुकड़ों की जानिब इशारा करते हुए बोली, इस घर में सारे ही अजीब हैं, जिसका जिस पर जोर चलता है इस पर गुस्सा करता है। अमल की किचन से निकलते ही वो मुंह में बड़बड़ाने लगी, हैरत है मामा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। वो मुतगैर सा कहता फिर से बैल देने लगा, सो रही हूँ शायद। वो खुद कलामी करता जेब से चाबी निकालने लगा, ये इनके सोने का वक्त तो नहीं है। वो गेट खोलकर अंदर आ चुका था। गाड़ी से उतरकर साइम की पेशानी पर लकीरें उठने लगी, मामा हॉरर मूवी देख रही हैं। वो तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ सुनता तेज़ी से पहुँच के जाना पड़ा, यकीनन अमल के काम होंगे ये। वो लॉन्च का दरवाज़ा खोलता वो बोला, इसकी तवक्को के मुताबिक अमल वहाँ मौजूद थी। गोद में पॉपकॉर्न रखे वो पूरी आंखें और मुंह खोले स्क्रीन को देख रही थी। रुबीना भी हक्का बक्का स्क्रीन को देख रही थी। वो जानला में यूं ही खड़ा नहीं देखते रहा। वो दोनों फिल्म देखने में इतनी मगन थी कि साइम की आमद से बेखबर नहीं। एक चीख की आवाज़ पर बरामद हुई, अम्मी जी। अमल चिल्लाती हुई रुबीना से लिपट गई। साइम हंसता हुआ लाइट ऑन करने लगा, अगर इतना डर लगता है तो देख क्यों रही हो। लाइट ऑन होने पर रुबीना और अमल के चेहरे बेसाख्ता साइम की जानब घूम गए। खाला बोर हो रही थी और मैं भी, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करना चाहिए आज। वो पॉपकॉर्न मुंह में डालती हुई बोली, तुम कब आए पता ही नहीं चला। रुबीना रिमोट उठाकर मूवी स्टॉप करते हुए बोली, अभी 2 मिनट पहले जब आप दोनों इस हॉरर मूवी में गुम थी। वो टाई की नॉट ढीली करता हुआ बोला, अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठो तुम। वो इसे बैठने का इशारा करती खड़ी हो गई। और आपकी मूवी, उसने LED की जानिब इशारा किया, कोई मसला नहीं हम बाद में देख लेंगे। अमल ने रुबीना से कबल जवाब दिया था। वो सारी लाती किचन की जानिब बढ़ गई। तुम कब आई टीचर जी। अमल को तंग करने का ये सबसे बेहतरीन हरबा था। पहली बात तो ये कि मैं टीचर नहीं प्रोफेसर हूँ, और दूसरी बात मुझे जब खाला ने फ़ोन किया मैं आ गई। और ज़रा खफकी से उसे देख रही थी, मान ली तो तुम टीचर ही हो, बच्चों पर खामखा रोब झाड़ने वाली, नहीं मारने वाली। साइम को तफरीह का सामान मिल चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि अमल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अच्छा तो तुम अपने बॉस के जूते साफ़ कर आए हो, मुझे छेड़ रही हो। वो तब कर बोली, नहीं भाई मेरा काम तो कंप्यूटर के सामने बैठना है, सब जानते हैं तुम समेत। वो अब भी हंस रहा था, तुम्हें कुछ कहना ही फजूल है। वो मुंह बसूर कर कहती, चैनल बदलने की, दादों को भी ले आती साथ। वो होंठ दांतों तले दबाए मुस्कुराहट रोक रहा था। ये उसे तंग करने का दूसरा हथियार था। हाँ उनको भी ले आती, ताकि जो बातें घर में रह जाती हैं यहाँ आकर सुना देती मुझे। वो खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रही थी। मेरा तो मतलब था घर में अकेली होंगी। रुबीना से पानी लेकर वो फिर से उसे देखने लगा, घर में ही ठीक है वो, अपनी इज़्ज़त अफजाई अब हर जगह पर करवाऊँ मैं। नसा खाइफ दिखाई दे रही थी, ये भी ठीक है। वो महजूज हो रहा था। तुम अब पानी पियो जल्दी। वो रिमोट टेबल पर रखते हुए बोली, क्यों। साइम ने अब रोज खाई, खाला को मार्केट जाना है और फिर इसके बाद हम सब खाना बाहर खाएंगे। वो खफ की बुलाकर मज़े से बोली, अच्छा फिर तो वाकई जल्दी निकलना चाहिए, प्लान लंबा है तुम्हारा। वो एक ही घूंट में सारा पानी गिलास पी गया। वेरी गुड। अमल मुतासर हुई, थैंक यू टीचर। वो इसे चढ़ाता हुआ वहाँ से चल दिया। टीचर के कुछ लगते वो मुंह में बड़बड़ाती रह गई। साइम साहब कहाँ हैं। ज़यान कुर्सी संभालता हुआ बोला, फ़ोन किया था मैंने, अभी फैमिली के साथ मसरूफ़ है इसलिए माजरत कर ली उसने आज के लिए। असद ने हाथ में पकड़ा फ़ोन साइड पर रख दिया। उसको पहले आगाह करना चाहिए था। अब इसका गिफ्ट सवालिया नज़रों से देख रहा था। वैसे तो मनाइल ने भी मुश्किल से वक्त निकालना है, मैं मालूम तो है जल्दी जल्दी में हो रहा है साहब। वो कुछ फिक्रमंदी से बोला, मैं तो सो ही रहा हूँ, हम दोनों के गिफ्ट भाभी अपनी पसंद के ले लेंगी। हमारे शौक़ का इल्म तो तुम्हें खूब है। ज़यान अपनी बात ख़त्म करके हंसने लगा। मैं दोबारा फ़ोन करके पूछता हूँ इसे, वैसे भी अभी मनाइल तो आई नहीं है। फ़ोन उठाते हुए बोला। ज़यान ने सर लाया और हाथ में पकड़े फ़ोन को देखने लगा। साइम तुम्हारे लिए ये बारबी डॉल बेस्ट है ना। अमल गुड़िया उसके सामने करती हुए सताने लगी। साइम ने उसे घूरने पर इत्तफाक किया, शादी तो अभी नहीं करनी तुमने, इससे गुजारा हो सकता है वैसे। वो आगे को होती अब के राजदारी से बोली, मेरे सामने शादी का नाम मत लिया करो,
جب مجھے ضرورت ہوگی کر لوں گا۔ وہ جو اسے فون نکالتا قدرے ناراضگی سے بولا۔ بیوی کے روب سے ڈرتے ہو؟ اور ڈول واپس رکھتے ہوئے بولی۔ سائمہ سے جواب دیے بنا فون کان سے لگاتا سائڈ پر ہو گیا۔ امل ہنسی اور ربینہ کے پاس چل دی۔ ہاں سچ بولو۔ سائم مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ یار منال دوبارہ نہیں آ سکے گی پھر تمہارا گفٹ؟ اوہو مجھے یاد ہی نہیں تھا، ورنہ میں ماما کو کل لے آتا۔ وہ تاس سے نفی میں سر لاتا رہا۔ اب یہ بتاؤ کیا کریں، تم خود خرید لو گے پھر؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سائم کی طرف سے بھی گفٹ لے لیتے ہیں، وہ کل مجھے پے کر دے گا۔ سائم سے قبل زیان نے اپنا مشورہ دیا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے زیان، تم ایسے ہی کرو۔ سائم اس کی بات سن چکا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر، اسد کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تم یہ بات پہلے ہی کہہ دیتے۔ وہ فون رکھتا زیان کو گھولنے لگا۔ دراصل اس وقت میں نے اس متعلق کچھ سوچا نہیں، ابھی ذہن میں آیا تو بتا دیا۔ وہ شانے اٹھاتا لاپرواہی سے بولا۔ السلام علیکم۔ منائل کی اشاش بشاش سی آواز سنائی دی۔ شلوار قمیض میں مبوس دوپٹہ شانوں پر ڈالے وہ ان کے ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد زیان اٹھ کھڑا ہوا۔ میری نازک حسینہ کی کال ہے، اب دونوں بات کریں، میں آتا ہوں۔ وہ ایکسکیوز کرتا منظر سے ہٹ گیا۔ سائم نہیں آیا؟ منائل اس کی جانب گھومی۔ انہیں کچھ کام تھا اس لیے معذرت کر لی اس نے۔ نہیں اسے کچھ کام تھا اس لیے معذرت کر لی اس نے۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ اب چلیں ورنہ لیٹ ہو جائے گا کافی، آپ کو معلوم ہے نا پھر ماما پریشان ہوتی ہیں۔ وہ بیگ شانے پر ڈالتی ہوئی بولی۔ ہاں بس زیان آ جائے پھر چلتے ہیں۔ وہ متلاشی نگاہ ارد گرد دوڑاتا ہوا بولا۔ منائل نے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ مجھے لگتا ہے تم شہر کے راستے بھول گئے ہو۔ امل پیچھے بیٹھی خفا خفا سی بولی۔ اور ایسا کیوں؟ سائمہ انجان بنا۔ کیونکہ جس راستے سے تم جا رہے ہو یہاں سے ہمیں آئس کریم پارلر نہیں ملے گا۔ وہ بیک مرر سے اسے دیکھتی گھورتی ہوئی بولی۔ کسی اور دن کھا لینا، ویسے بھی موٹی ہو رہی ہو اتنی آئس کریم کھا کے۔ وہ ایک نظر بیک مرر میں اسے دیکھ کر پھر سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگا۔ سائم کیوں تنگ کرتے ہو میری بیٹی کو؟ تمہیں معلوم ہے نا گھر سے نکلنے سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا آئس کریم کا۔ ربینہ نے اس کا کان کھینچا۔ ماما میں تو بس ایسے ہی تنگ آ رہا تھا، اب دیکھنا یہاں سے میں یہ اگلا ٹرن لوں گا اور ہم اس میڈم کے فیوریٹ آئس کریم پارلر میں ہوں گے۔ وہ سپیڈ کم کرتا ربینہ کو دیکھنے لگا۔ تم نا ایسے ہی سیدھے ہوتے ہو، امل کہتی اپنا فون چیک کرنے لگی۔ خیر ہی ہو، آج دادو نے ایک بار کال نہیں کی۔ وہ متفکر سی بولی۔ تو بیٹا تم کال کر لو، ربینہ شفقت سے بولی۔ نہیں اب گھر جا کر ہی بات کروں گی۔ وہ دھلائی سے بچنے کے عوض نفی میں سر لانے لگی۔ ویسے شاکر بھائی کا فون آیا تھا مجھے جب تم کیچپ اٹھانے گئی تھی، یاد آنے پر وہ بول اٹھی۔ بس پھر اس لیے نہیں کیا ہوگا دادو نے فون، بابا نے بتا دیا ہوگا۔ وہ سکھ کا سانس لیتی بولی۔ مجھے گھر ڈراپ کر کے تم امل کو چھوڑ آنا سائم۔ ربینہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ جی ٹھیک ہے ماما، چلو آج تمہیں 2 کپ کھلاؤں گا۔ وہ امل کو دیکھ کر کہتا گاڑی سے نکل گیا۔ امل بھی مسکراتے ہوئی باہر آ گئی۔ رات اتنی دیر لگا دی تم نے؟ وہ تیکھے تیور لیے امل کو دیکھ رہی تھی جو کافی دیر سے ان سے کترا رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہی ہے مارکیٹ چلے جاؤ تو بلا وجہ ہی دیر ہو جاتی ہے۔ اس نے ہنس کر ان کا غصہ کم کرنا چاہا۔ دوپہر کی تم غائب ہوئی ہو اور آدھی رات کو لوٹی ہو، یہ بلا کوئی کام ہے تمہارے؟ وہ سخ خفا دکھائی دے رہی تھی۔ بس کل دیر ہوگی زیادہ، سائم دیر سے آیا تھا آفس سے، کیا کرتے ہم؟ وہ بے بسی سے کہتی سر جھکا گئی۔ خوب علم ہے کہ دادی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، پھر بھی کوئی خیال نہیں، ایسے غائب ہوتی ہو کہ پھر کوئی خبر ہی نہیں لیتی۔ فون کار بار کر کہتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوری دادو، کل ہی اتنا لیٹ ہوا اور نہ تو میں ہمیشہ ٹائم سے، ورنہ تو ہمیشہ میں ٹائم سے آ جاتی ہوں نا۔ ان کی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک فون تک نہ ہوا تم سے؟ انہوں نے کہتے ہوئے بے رخی سے منہ پھیر لیا۔ مجھے لگا آپ ڈانٹیں گی مجھے۔ وہ سائم پہلے ہی مجھے اتنا ستاتا ہے، اسے اور موقع مل جاتا۔ وہ ایسی ایسی کہتی نیچے دیکھ لگی۔ آنے دو سائم کو، کان کھینچوں گی میں اس کے۔ وہ ناراضگی بلا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں آپ کے لیے چادر لائی ہوں، بہت پیاری ہے، لا کر دکھاؤں؟ وہ پرجوش انداز میں کہتی کھڑی ہوگی۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، دیکھوں گی میں، جاؤ جلدی سے لا دو ورنہ پھر سے کہو گی میں نے دیر کروا دی۔ وہ ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ امل دوپٹہ سنبھالتی وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے کب بڑی ہوگی یہ لڑکی، ماں بھی اتنی جلدی چل بسی دنیا سے، اب ساری ذمہ داری میرے کمزور شانوں پر ہے۔ وہ سر دہ بھر کر بولی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بھلے پیار سے سمجھا لے یا مار کے، بچے زیادہ محسوس نہیں کرتے، شاید میری سختی اسے پسند نہیں آتی۔ وہ پرسوچ انداز میں کہتی ڈائننگ ٹیبل کو دیکھ لگی جہاں ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ اچھی پرورش کے لیے سخت ہونا پڑتا ہے نفیسہ۔ کچھ لمحوں بعد وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ بھلے عمل کو برا لگے مگر یہ میرا فرض ہے اس کی اچھی تربیت پرورش کرنا، ورنہ کل کو سسرال والے عمل کو اور مجھے طعنے دیں گے۔ وہ مدھم آواز میں خود کلامی کر رہی تھی تاکہ ملازمہ نہ سن سکے۔ تم نے مجھے ہاسپٹل کیوں بلایا اتنی ایمرجنسی میں؟ سائم ہاسپٹل کے دودھ میں قدم رکھتا ہوا بولا۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے بلایا تمہیں۔ وہ نظر چرا کر کہتی پلٹ گئی۔ کیا مطلب؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، کیا ہوا ہے ماما کو؟ وہ تیزی سے بولتا اس کے سامنے آتا رہا۔ میں حائل ہوا تھا، ہو گیا۔ سائم خالہ کو، عمل کو الفاظ کم پڑے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں ہے مجھے بتاؤ، میں خود جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اس کی بازو جھنجھوڑتا بے چینی سے گویا ہوا۔ ہارٹ اٹیک، وہ بس اتنا بول پائی۔ ایک موتی پلکوں کی باڑ کو توڑتا رخسار پہ نکلا تو وہ چہرہ جھکا گئی۔
میری ماما کہاں ہے؟ لے کر چلو مجھے جلدی۔ وہ رداری ماں کو قدم اٹھاتا بولا، یہ دیکھ کے بنا کہ وہ پیچھے آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ عمل تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ سائم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، آنکھوں میں خوف، دکھ اور پریشانی کے سائے تھے۔ وہ ممکن حد تک اپنے جذبات کو چھپانے کی صحیح کر رہا تھا۔ مرد تھا نا، سب کے سامنے رو نہیں سکتا تھا، اپنے دل کا بوجھ بانٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ بقول زمانے کے مردوں کو کیا ضرورت ہے اس سب کی، وہ خود کو خود ہی سنبھال سکتے ہیں۔ بڑی ظالم روایت بنائی ہے اس زمانے نے مردوں کے لیے۔ کیسی طبیعت ہے ماما کی؟ زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اور مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کسی تڑپتی ہوئی مچھلی کی مانند مسلسل سوال کر رہا تھا۔ بیٹا حوصلہ رکھو، ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں۔ شوکت نے اس کے چھانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینا چاہیے۔ کب لے کر آئے تھے آپ ماما کو؟ سائم کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تم پریشان مت ہو، انہوں نے اپنی تئیں سائم کو حوصلہ دینا چاہا۔ عمل سر جھکائے دادی سے چپکے بیٹھی تھی۔ سائم آئی سی یو کا دروازہ دیکھتا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، یوں اچانک زندگی اسے کسی موڑ پہ لے آئی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اور سائم کی دنیا ہل چکی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم آپ کس حال میں۔ اور ایک پیر کر بہتے آنسو صاف کرنے لگا، میری کل کائنات آپ میں ماما، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا رب آپ کو مجھ سے دور نہیں کرے گا۔ وہ خود ہی اپنا حوصلہ بڑھانے لگا۔ دل اور زبان دونوں اس مشکل گھڑی میں اپنی ماں کے لیے دعا گو تھے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ کھڑا رہا، اسے خیال نہیں رہا۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو سائم جیسی ہوش میں آیا۔ کیسی طبیعت ہے میری ماما کی؟ کیا مل سکتا ہوں میں؟ وہ آگے بڑھتا بےتابی سے بولا۔ ہاں وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ابھی آپ مل نہیں سکتے ان سے۔ آپ ان کے بیٹے ہیں؟ ڈاکٹر سائم سے مخاطب تھا۔ جی جی میں بیٹا ہوں ان کا۔ وہ ضبط کا دامن تھامے ہوئے تھا۔ آپ آ جائیں میرے آفس، کچھ بات کرنی ہے مجھے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتے آگے چل دیے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے؟ سائم شاکر صاحب کو دیکھتا استفسار کرنے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، معلوم ہو جائے گا۔ شاکر اسے ساتھ لیے چلنے لگے۔ دادو خالہ ٹھیک ہے نا؟ عمل کسی معصوم بچے کی مانند سوال کرنے لگی، آنکھیں ابھی بھی جھلملا رہی تھی۔ خدا جانے میری بچی، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی دھیرے سے بولی۔ مجھے امی کی یاد آ رہی ہے دادو، پلیز آپ دعا کریں نا، خالہ ٹھیک ہو جائیں پہلے کی طرح۔ میں دوبارہ اپنی امی کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ سسکتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ اللہ سب بہتر کرے گا، تم بس دعا کرو۔ روبینہ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھی خاتون ہے، اور اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ نفیسہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بو نہیں تھی۔ عمل خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ امی آپ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ نگینہ کو ہلا رہا تھا جو بے سود اپنے بستر پر پڑی تھی۔ امی اٹھے، مجھے اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ عمل بنا سمجھے بس بولے جا رہی تھی۔ جب کچھ دیر گزرنے پر بھی نگینہ کے جسم میں حرکت نہ آئی تو عمل پریشانی کے عالم میں باہر دوڑ گئی۔ کیا ہوا ہے جو مجھے یوں لے آئی؟ نگینہ کو بے سود دیکھ نفیسہ کے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ ماما پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھ رہی، میں کب سے جگا رہی ہوں۔ عمل آنسو بہاتی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ نگینہ نفیسہ بیگم اسے جھنجھوڑ رہی تھی، مگر بے سود چاہنے والے صدائیں سنا نہیں کرتے۔ امی پلیز اٹھیں۔ دادو آپ کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ جگائیں امی کو۔ عمل بپی سے کبھی دادی کی بازو لاتی تو کبھی ماں کی۔ امی میری بات سنیں، آپ اتنی جلدی نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کے۔ میں بابا کو فون کرتی ہوں، دیکھنا ان کی آواز پر جاگ جائیں گی۔ وہ اپنی رو میں بولتی کمرے سے چلی گئی۔ کوئی ٹیسٹ کرنے ہیں ڈاکٹر نے، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اینجیوگرافی کرنی ہے یا نہیں۔ سائم کی آواز نے عمل کو ماضی کی دردناک یادوں سے کھینچ کر نکالا۔ وہ چہرہ صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم کب تک مل سکتے ہیں خالہ سے؟ عمل آگے آتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر میں ماما کمرے میں شفٹ کر لیں گے، اس کے بعد مل سکتے ہیں۔ سائم تھکے تھکے انداز بولا۔ اچھا، وہ کہہ کر سائڈ پر ہوگی، میں بل وغیرہ دیکھ کر آیا۔ سائم ایکسکیوز کرتا چل دیا۔ امی آپ کے لیے جوس لے آؤں؟ شاکر نفیسہ سے مخاطب تھے۔ زہر نصیب آج تو موصوف گھر پر ہیں۔ اس شناس آواز پر زیان گما۔ تم یہاں کیسے؟ زیان کے چہرے پر پہلے حیرت نے پھر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ تو تم ہمیں یاد نہیں کرتے، تو سوچا ہم ہی مل رہے ہیں تم سے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ رکی۔ اچھا بیٹھو، میں خانسامہ کو کہتا ہوں کچھ لانے کو۔ وہ خوشی سے کہتا واپس پلٹ گیا۔ مشائم مسکراتی ہوئی ارد گرد کا جائزہ لیتی سنگل صوفے پر ٹک گئی۔ ویسے ناشتہ کر کے آئی ہو یا نہیں؟ زیان پھر سے نمودار ہوا۔ مجھے معلوم ہے میرا کزن خاصا بے مروت ہے، اس لیے ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ جواباً زیان کا کہکہ سنائی دیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، مہمان نوازی میں زیان کا کوئی ثانی نہیں، تم بھی جانتی ہو۔ اب تم لوگ آتے ہی تب جب میں گھر پر نہیں ہوتا۔ وہ شانے اچکا کر کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تو بیل دے کر یہی سو رہی تھی، گارڈ تمہاری غیر موجودگی کی خبر دے گا۔ وہ ہنستی ہوئی بتانے لگی، چلو اب آج کا دن تمہارے لیے۔ ویسے آج میرا موڈ نہیں تھا آفس جانے کا، اس لیے گھر پر ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بولا، چلو پھر ایک عرصے بعد ہی صحیح تمہاری مہمان نوازی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ مشائم سامنے پڑی ٹرے سے چائے کا کپ اٹھاتی بولی، جو ابھی خانسامہ رکھ کے گیا تھا۔ بالکل، تم اپنی فیوریٹ ڈش بتاؤ تاکہ میں وہ بھی بنوا لوں۔ زیان نے بھی اپنا کپ اٹھا لیا۔ زیان ویسے زیادتی ہے، تمہارا کبھی دل نہیں کیا کسی سے ملنے کا؟ وہ کپ کو گھورتی ہوئی بولی، پوپو کی فطرت سے تم اچھے سے واقف ہو، وہ تمہارے ساتھ صرف اس لیے رہ رہی ہیں کیونکہ انہیں چاچو کا گھر چاہیے، میں اس لیے دور رہتا ہوں۔ زیان کے چہرے پر بیزاری در آئی۔ میں جانتی ہوں ان کے عزائم کو، مگر پھر بھی
وہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھی۔ تمہارا کیسے آنا ہوا یہاں، اور آج پپو نے اکیلے کیسے بھیج دیا ان کا؟ وہ بیٹا کہاں ہے؟ کیا نام تھا اس کا؟ وہ داڑھی مسلتا سوچنے لگا۔ اویس، مشائم جل کر بولی۔ ہاں اویس صاحب کہاں ہیں؟ وہ ہونٹ پر انگلی رکھتا وہ بولا، چہرے پر جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ کمپنی کے کام سے دوسرے شہر گیا تھا اور مجھے کمپنی کے کام سے یہاں آنا تھا، تو سوچا تم سے بھی مل لوں۔ وہ بیگ سے فون نکالتی ہوئی بولی۔ اچھا کیا، کافی ٹائم بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ چائے کا سپ لیتا وہ بولا۔ مشائم اسے جواب دینے کے بجائے فون کی اسکرین پر انگلیاں چلانے لگی۔ بلو کلر کی شارٹ کے ساتھ بلو ہی کلر کا ٹراؤزر پہنے، بالوں کو ٹیل پونی کی شکل میں مقید کیے وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے نگاہیں اس کے سراپے پر ہی ہٹا لی۔ اپنی کزن کے ساتھ فلرٹ نہیں، زیان نے خود کو تنبیہ کی۔ میں فریش ہو جاؤں؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں جاؤ، گیسٹ روم سامنے ہے، لیفٹ والا، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مگر پہلے تو اوپر تھا۔ مشائم ذہن پر زور ڈالتی بولتی۔ شاید 3-4 سال ہو گئے تمہیں یہاں آئے، میں چینج کرتا رہتا ہوں سیٹنگ۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اوہ اچھا، مجھے آدھے گھنٹے بعد میٹنگ میں پہنچنا ہے، ڈراپ کر دو گے؟ وہ جاتی جاتی پلٹ کر پوچھنے لگی۔ شیور۔ وہ اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اور پھر وہاں سے پک کر کے بس اسٹاپ پر ڈراپ کر دینا۔ اب کہ وہ مدھم آواز بولی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ ڈونٹ وری کزن، میں آج فری ہوں، اب اتنا تو کر ہی سکتا ہوں تمہارے لیے۔ زیان نے چہرہ اٹھا کر مشائم کو دیکھا جس کے چہرے پر جھجک تھی۔ تھینک یو، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ زیان نے جواب نہ دیا، نہ ہی مشائم منتظر تھی اس کے جواب کی۔ وہ روح کا سا انسان اس سے اتنی دیر کے لیے اچھے سے پیش آیا، یہی مشائم کے لیے غنیمت تھی۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی، دروازہ لاک کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کبھی اس گھر میں بھی رونق ہوا کرتی تھی، وہ ویران نہ تھا یہ گھر۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ سمجھے جا سکتے ہیں، بس ایک بوجھ کی مانند خاموشی سے پالے جاتے ہیں۔ ہم دونوں کے سینوں میں ایک ہی طرح کا زخم ہے۔ زخم تو ایک ہی ہے، لیکن شاید اس سے نمٹنے کے انداز ہم دونوں کے مختلف ہیں۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سب سے جدا ہو گئے اور میں۔ اس نے آپ بھرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اگر ایسے ہی کھڑی رہی تو لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ ہاتھ پر بندی پر گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ سیم ایسے چہرے کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ نہ جانے کتنی دیر سے روبینہ اس کا سوتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں بس ایسے ہی لگ رہا ہے آپ کو؟ اس نے ٹالنا چاہا۔ عمل بھی پریشان لگ رہی ہے، مجھے بتاؤ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ وہ یکدم پریشان ہو گیا۔ ارے نہیں ماما، آپ ایسے پریشان مت ہوں، ٹھیک ہیں آپ؟ اس نے کمزور سی آواز میں تسلی دی۔ عمل دیوار کے ساتھ بیٹھی اپنے پاؤں کو گھو رہی تھی۔ تو پھر ٹیسٹ کیوں کیے ہیں ڈاکٹر نے؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ بھئی ڈاکٹروں کے کام ہے، تم کہاں الجھ رہی ہو؟ نفیسہ ان کے پاس اسٹول پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ مگر پھر بھی وہ سیم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اب دوسری جانب تھا۔ جوان جان بیٹا ہے تمہارا، گھبرا گیا ہارٹ اٹیک سے؟ تم سوال جواب کر کے اسے مزید پریشان مت کرو، انہوں نے ڈانٹا۔ میں آتا ہوں ابھی، سائم کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے آپ سے کچھ چاہیے نفیسہ بھی، اگر آپ انکار نہ کریں تو؟ روبینہ پرزوج انداز میں بولی۔ جو بھی چاہیے بے جھجک مانگ لو، بھلا تمہیں میں انکار کروں گی؟ وہ برا مان گئی۔ عمل دے دیں مجھے، نہ جانے میری زندگی کتنی ہے معلوم نہیں، اپنے جیتے جی اس فرض سے سبق دوش ہونا چاہتی ہوں میں۔ وہ اپنا لاغر ہاتھ نفیسہ بی کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی۔ وہ تمہاری بیٹی ہی تو ہے، جب جی چاہے لے جانا اسے، ابھی اسپتال میں ایسی باتیں کیا کرنی؟ وہ خوشی سے مسکرائیں۔ یہی صحیح وقت ہے، میں چاہتی ہوں آج ہی عمل کا نکاح سائم سے ہو جائے تاکہ میرے دل کو ڈھارس مل جائے۔ وہ بضد ہوئی۔ عمل کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ شوق سے کبھی روبینہ کو دیکھتی تو کبھی نفیسہ کو۔ ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دیکھو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ عمل کو تم بیٹی کی مانت جانتی ہو، مگر اس کے باپ کی رضامندی لازم ہے، نہ جانے کہیں اور زبان نہ دے بیٹھا ہو، اور میں تمہیں ہاں کہہ دوں تو غلط ہوگا یہ۔ وہ مدھم لہجے میں کہتی سمجھانے لگی۔ اب بھائی صاحب کو بلا لیں، میں خود بات کروں گی ان سے۔ وہ ٹلنے پر تیار نہ تھی۔ اچھا بس تم آرام کرو، زیادہ بولو مت، رات میں شاکر آئے گا پھر بات کروں گی میں اس سے۔ وہ سارے لاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ روبینہ نے سارے لانے پر اتفاق کیا۔ عمل کا جھکا ہوا سارا مزید جھک گیا۔ ایک نئی کہانی جنم لینے والی تھی۔ اس لمحے اس کے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی تھی۔ نہ جانے سائم کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یار بتاتا سوزیکی آنٹی کی طبیعت ناساز ہے۔ زیان گوگلز اتارتا ناراضگی سے بولا۔ بس مجھے دھیان ہی نہیں رہا، سائم کہتا ہوا بینچ پر بیٹھ گیا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے گہرے ہوتے، وہ دونوں ہاسپٹل کے باہر بینچ پر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ وہ اس کی شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ماما کو آپریشن سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے یاد ہے ایک بار چوٹ لگی تھی انہیں، ڈاکٹر نے ٹانکے لگانے کا بولا جس سے انکار کر دیا انہیں، اور وہ زخم بنا ٹانکے لگائے ہی ٹھیک ہونے دیا انہوں نے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ انجیوگرافی کے لیے کیسے تیار ہوں گی؟ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا بے بسی سے بولا۔ اوہ تو یہ بات ہے، وہ تعصب سے بولا۔ ابھی ماما کو نہیں بتایا میں نے، ان کا دل بہت چھوٹا ہے، وہ بہت ڈرتی ہیں۔ سائم چہرہ اوپر اٹھا کر آسمان پر گہرے سرخ مرون رنگ کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ لازمی ہے کیا؟ اپنے اس سوال پر زیان کو اپنا آپ بیوقوف معلوم ہو رہا تھا۔ ضروری ہے تو کہا ہے نا، میں بس یہ سوچ رہا ہوں ماما کو قائل کیسے کروں گا۔ اچھا تو مجھے آنٹی کے پاس تو لے کر چلو، زیان کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سائم سارے لاتا اندر کی جانب چلنے لگا۔ ماما اس سلسلے میں کچھ کہہ مت دینا،
उसने तंबी की और कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने सारे लाने पर एक साफ किया। ज़यान को देखा अमल दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। वो दोनों रुबीना के सराहने खड़े थे। जब अमल जोर नज़रों से साइम को देखने लगी, साइम मान जाएगा इस रिश्ते के लिए, फिर से एक नए सवाल ने इसके दिमाग में जन्म लिया। खाला, मैं दादू को घर ले जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी मैं चेंज करके, वो नफीसा का हाथ पकड़ती हुई बोली। नबीना ने सारे इस बात में हिला दिया। यह नफीसा बेगम का फैसला था ताकि माँ बेटे अकेले में रिश्ते के मतलब बात कर सकें। साइमा रुबीना का हाथ पकड़े गुमसुम बैठा था। बेटा तुमसे कुछ मांग सकती हूँ मैं? रुबीना देर से मनमनाई। मामा आप बस हुक्म करें। वो सारा ठाकर उन्हें देख रहा था। अमल से शादी कर लो, बल्कि निकाह आज ही। रुबीना ने गोया बम फोड़ा था। अमल से मेरी शादी? निकाह? ये क्या बोल रही हैं आप? वो चंबे से उन्हें देखने लगा। मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ये काम कर रही हूँ। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। मामा मेरी शादी कहाँ से आ गई? वो ताज्जुब से बोला। मेरी ख्वाहिश समझ के कर लो प्लीज़। बोलते बोलते आंखों में नमी आ गई। मेरी बात सुने, कल हम घर चले जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऐसे फैसले लेने का ये वक्त हरगिज़ मुनासिब नहीं। उसने प्यार से समझाना जा, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम अमल से निकाह कर लो। हाँ नहीं तो फिर कल। वो इल्तिजाइया नज़रों से देख रही थी। मामा देखिए, अमल को क्यों बीच में ला रही हैं आप? शादी हो जाएगी, कोई जल्दी नहीं मुझे। ऐसे जल्दबाजी के फैसले बाद में पछतावे का सबब बनते हैं। वो दो उंगलियों से पेशानी मसलता हुआ बोला। मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे तुम, इसका मतलब ये है। वो दो टोक अंदाज में बोली। मैं आपको इनकार कर सकता हूँ मगर शादी। वो बोलता बोलता रुक गया। साहब मुझे बस हाँ या ना में जवाब दो। अब कि वो सख्त हुई। ठीक है मान लेता हूँ, मगर इसके बदले अगर मैंने कुछ कहा तो आपको भी मानना पड़ेगा। मंजूर है? उसने अपना हाथ इनके सामने फैलाया। हाँ मंजूर है। रुबीना ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ साइम की हथेली पर रख दिया। आराम करें आप, वो कहकर साइड पर हो गया। इतनी लेट में शैम सीने पर बाजू बांधी खड़ी थी। सॉरी यार, दोस्त की मामा हॉस्पिटल में थी, बस वहीं पर देर होगी। वो बोलता हुआ इसके पास आया। मैं कॉल कर रही थी तुम्हें, इंसान कम से कम बता ही देता है। उसकी लापरवाही पर मैं शैम का दिल कटा था। अच्छा ध्यान नहीं दिया मैंने। वो फ़ोन निकाल कर चेक करने लगा। खैर अच्छा चलो, तुम्हें डिनर करवाता हूँ, इसके बाद ड्रॉप कर दूँगा बस स्टॉप। वो इसका मूड ठीक करने को बोला। भूख तो लगी है वैसे मुझे, सबसे अच्छे रेस्टोरेंट लेके जाना, और अगर साला खा रहे हो देर से आने का तो। वो गाड़ी में बैठते हुए बोली। छोटी सी नाक पर अभी भी खफकी थी। जो दिल करे ऑर्डर करना, मेरा दिल बहुत बड़ा है। वो ड्राइविंग सीट संभालता हुआ बोला। अच्छा आज देख लेते हैं। वो भी मसरूर सी कहती सामने सड़क को देख लगी। बल्कि आवाज़ हो रही थी, मुझे लगता है नफीसा भी है। रुबीना कहती हुई सीधी हो गई। आप लेट जाए, मैं देखता हूँ बाहर। साइम खफकी से रुबीना को देख कर कहता बाहर निकल गया। इसकी निगाह अमल से टकराई तो चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। न जाने कि वो इस सब का जिम्मेदार ऐसे ठहरा रहा था। दादू मैं खाला के पास हूँ। अमल खुद भी साइम से कतरा रही थी, इसलिए नज़रें बचाती वहाँ से गायब हो गई। मुझे बहुत खुशी है, तुम दोनों ने अपने बड़ों का मान रखा। नफीसा साइम के सर पर प्यार देती हुई बोली। वो जबरन मुस्कुराने लगा। बेटा तैयार हो तुम? मौलवी साहब और मेरे दोस्त बस आते होंगे। शाकर उसे सुबह वाली पैंट शर्ट पहने देख गोया हुआ। जी बस मैं चेंज करके आया। वो स्पाट अंदाज में कहता सीढ़ियों की जाने बढ़ गया। आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो माँ बाप की मर्जी की जगह पर शादी के लिए फ़ौरन से मान जाते हैं। वो धीरे धीरे कदम उठाती शाकर साहब की हमराह चल रही थी। जी मुझे बहुत खुशी है इस रिश्ते से, और उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही खुश रहेंगे हमेशा। खुश दिली से कहते रुबीना के कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगे। बस अल्लाह मेरी बच्ची की नसीब अच्छे करे। नफीसा दुआएं देती अंदर आ गई। अमल मुजरमों की मादर सर झुकाए रुबीना के सराहने बैठी थी। इस मौजू के बाद से साइम ने उसे मुखातब नहीं किया था और ना ही इसकी हिम्मत हुई थी। दिल अजीब कैफियत में गिरा था। मौलवी साहब बैठे उसकी रजामंदी पूछ रहे थे। वो जो अपने ख्यालों में गुम थी अब हकीकत में लौटी थी। सब कुछ ऐसे तेज़ी से हो रहा था मानो घड़ी की सुइयां भाग रही हों। चंद लम्हे कबल वो अमल शाकिर थी और अब मिसेज साइम बन चुकी थी। बहुत मुबारक हो आपको भी। कमरे में मुबारकबाद की सदाएं गूंज थी। साइम अपनी पप्पो को वीडियो कॉल ही कर लेते। देखना खफा होंगी बहुत। रुबीना खफा खफा से उसे देख रही थी। मैंने कॉल की थी लेकिन वहाँ शायद दीद बारिश के बाद शायद सिग्नल ख़राब थे, इसलिए बात ना हो सकी। वो उज़र पेश करने लगा। ऐसी शादी की क्या वीडियो दिखाता मैं। उसे दिल ही दिल में उनकार भरी। बस आज से अमल तुम्हारी, वैसे तो पहले भी ये तुम्हारी बेटी ही थी, लेकिन अब से तुम्हारे पास ही रहेगी। अल्लाह ने जल्दी ये फ़र्ज़ भी अदा करवा दिए। नफीसा अमल को अपने साथ लगाते हुए बोली। आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, बेटी बना कर ला रही हूँ अपने घर में, बहू नहीं। रुबीना खुशी कोई ठिकाना नहीं था। आपको शिकायत सुनने को ना मिले मुझे कि कितनी फोड़ हो तुम। नफीसा धीरे से सरगोशी करती इससे अलग हुई। दादो, अमल मुँह बनाती बोली। तो गया था साइम की वालदा की इयादत को। ज़यान सिगरेट कश लेता बोला। नहीं यार कल मसरूफ़ ही बहुत था। साइम को फ़ोन किया तो कहता मत आना, मैं खुद आऊँगा। असल सिगरेट निकालता बताने लगा। बहुत परेशान था वो। मैं गया था कल, समझ सकता हूँ माँ का दर्द कैसा महसूस होता है। ज़यान ऑटो से निकलता धुआं देखने लगा। स्याह टी शर्ट के साथ स्याह रंग का ट्राउज़र पहने वो सोफे पर लेटा हुआ था। बाल लंबे होकर पेशानी पर आ रहे थे। गंदमी रंगत पर गुलाबी होंठों में सिगरेट दबाए वो खोया खोया सा था। कहाँ गुम हो गया?
اسد نے اس کی بازو لائی. کہیں نہیں. وہ مسکرایا. مجھے بھی سگریٹ پلاؤ آج. یہ سائم کی آواز تھی. دونوں بیک وقت دروازے کی جانب گھومے. ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا جناب. ریان سگریٹ اوپر کرتا اسے دکھانے لگا. ویسے نظر انداز کرتا تو صوفہ پر بیٹھ گیا. ویسے خیر ہے آج مصروف سگریٹ مانگ رہے ایسے بتابی سے. ریان نے میز سے لائٹر اٹھایا. بس یار مت پوچھ. سائم نے نفی میں سر لاتے سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک دی. کیا ہوا آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اسد کی جانب سے سوال آیا. ہاں ماما تو ٹھیک ہے. اس نے سر لایا. پھر کیا مسئلہ ہے؟ ریان متجسس ہوا. نکاح ہو گیا میرا. بلکہ شادی. وہ جل کر بول رہا. کیا مطلب شادی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ ایسے کس کی شادی ہوتی ہے پاگل؟ ریان ہنسا. ایسے کیسی شادی ہو گئی؟ نہ کسی کو بتایا نہ بلایا. اسد نے شکوہ کیا. سائم نے سر دابری. سگریٹ سلگاؤ پھر بتاتا ہوں ساری بات. وہ شوز ٹیبل پر رکھتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا. لے بھائی اسد. ریان نے لائٹر اس کی جانب اچھالا. اس نے کیچ کیا اور سگریٹ جلانے لگا. سائم آہستہ آہستہ ساری بات بتانے لگا. او ہو یہ تو بہت برا ہوا. اسد اس کی شانے پر ہاتھ رکھتا تھا. اسد سے بولا. سائم مزید بنا کچھ کہے کش لگانے لگا. اب حالات ہی ایسے تھے کیا گئے. ریان کو اسے ہمدردی تھی. سائم نے فقط سر لایا. یہ تمہاری وہی کزن ہے جو ہاسپٹل میں تھی؟ ریان پیشانی پر بال ڈالے اسے دیکھ رہا تھا. ہاں یار وہی ہے. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ عمل کے ساتھ میری شادی ہوگی. وہ نفی میں سر لاتا ہوا بولا. چل یار کوئی نہیں. ریان تسلی بخش لہجے میں کہتا سگریٹ نکالنے لگا. سائم آیا نہیں واپس. ربینہ گھڑی پر نگاہ ڈالتی ہوئی بولی. جو رات کے 12 بجا رہی تھی. نہیں خالہ آپ سو جائیں میں یہی ہوں آپ کے پاس. وہ بستر نکال رہی تھی. ارے نہیں تم یہاں کیوں سونے لگی؟ سائم آ جائے تو اسی کے کمرے میں جا کر سونا. وہ گلاس میں پانی ڈال رہی تھی. اگر آپ کو رات میں کچھ چاہیے ہوا پھر؟ نہیں نہیں میں یہاں پر ہی سوؤں گی. وہ پرسوچ انداز میں کہتی نفی مسئلہ لانے لگی. کھانا اور دوائی تم نے کھلا دی ہے. پانی موجود ہے یہاں. اب سونا ہی ہے میں نے. تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو. وہ پانی پی کر گلاس واپس رکھنے لگی. لیکن خالہ پھر بھی عمل تیار نہ تھی. اگر مگر کچھ نہیں. تم لوگوں نے مجھے مریض ہی بنا دیا. ٹھیک ہوں میں. ایسے مجھے بیمار بنا دو گے تم سب. وہ خفا خفا سی کہتی لیٹ گئی. اچھا ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی اوپر. آپ سو جائیں آرام سے. وہ ان کے سرانے بیٹھتے ہوئے بولی. ربینہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی. پتہ نہیں سائم کب واپس آئے گا. وہ فال کلاک کو دیکھتی دل ہی دل میں گویا ہوئی. عمل جمائی روکتی اٹھ کھڑی ہوئی. ربینہ کو سوئے قریباً گھنٹہ گزر چکا تھا. وہ سائم کے منتظر کمرے سے باہر نکل آئی. فون کروں یا نہیں؟ وہ الجھن میں تھی. اگر لیٹ آنا تھا تو بتا کر جاتے. کم از کم دوسرے تو پریشان نہ ہوں. وہ بڑبڑاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی. اب کیا کروں میں؟ وہ پھر سے جمائی لینے لگی. صاف رنگ پر نیند میں ڈوبی سے اور آنکھیں اچھی لگ رہی تھی. وہ تھکی ہوئی تھی اور یہ بات اس کے چہرے سے یہاں تھی. فون کر کے پوچھ لیتی ہوں. وہ فون پر انگلی چلاتی بولی. یار رہنے دوں. وہ نمبر ملاتے ہوئے ٹھہر گئی. اسی اسلام میں اسے گیٹ کھولنے کی آواز سنائی دی. لگتا ہے آ گئے. بساختہ اس کی زبان پھسلی. سائم پیشانی پر بال ڈالے اندر داخل ہوا. حمل اسے کھڑی دیکھتی کھڑی ہو گئی. ایک نگاہ عمل پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا. کھانا گرم کروں؟ عمل اس کے پیچھے لمکی. ضرورت نہیں. بے رخی سے کہتا وہ زینے چڑھنے لگا. عمل اس انداز پر خود میں سمٹ گئی. پھر ہمت کرتی زینے چڑھنے لگی. سائم اس کی آمد سے واقف تھا مگر خاموشی سے چلتا رہا. اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے رکا اور عمل کو دیکھنے لگا. وہ سامنے والا تمہارا کمرہ ہے؟ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا بولا. کیا مطلب؟ میرا کمرہ الگ ہوگا؟ وہ قدرے حیران ہوئی. ظاہر سی بات ہے تمہیں اپنے کمرے میں تو رکھنے سے رہا میں. وہ بال کھاتا ہوا بولا. بیوی ہوں تمہاری. وہاں کیوں رہوں گی میں؟ وہ تعجب سی بولی. زبردستی مسلط کی گئی ہو مجھ پر. بیوی ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو. اس کا انداز جتانے والا تھا. تو منع کر دیتی اگر اتنی بری لگتی تھی تمہیں. میں اسے اب غصہ آنے لگا تھا. میں تو مجبور تھا. تم انکار کر دیتی. وہ دانت پیستا ہوا بولا. میں کیسے؟ وہ بکھلا کر اسے دیکھ لگی اسی منہ سے جس سے اب یہاں کھڑی بحث کر رہی ہوں. اس نے گھورا. مگر آنٹی کو علم ہو گیا تو پھر؟ وہ جانے پر تیار نہیں تھی. آنٹی اوپر نہیں آئیں گی. ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی یہاں ہے نہیں اور تم انہیں بتاؤ گی نہیں تو کیسے علم ہوگا انہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھا پوچھنے لگا. وہ لب کاٹتی مناسب جواب تلاشنے لگے. مزید مجھے تنگ مت کرو اور جاؤ یہاں سے. وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہتا پلٹ گیا. عجیب ہو تم بھی. شادی کرتے ہی نہ پھر اگر بیوی نہیں چاہیے تھی. وہ منہ میں بڑبڑاتی راداری میں چل گئی. ماما کی طبیعت آڑے نہ آتی تو کبھی نہ کرتا. فی الحال تو ہرگز نہیں. وہ اجل کر کہتا کمرے میں آ گیا. اب سمجھ آیا مجھے سائم صاحب کیوں کترا رہے تھے مجھ سے. وہ گیسٹ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی. اس شادی کا غصہ مجھ پر نکال رہا ہے جبکہ میں مجبور تھی اس کی مانت. مجھے کون سا شوق تھا اس سے شادی کرنے کا. وہ انکار بھر کر کہتی شیشے کے سامنے آ گئی. ٹائم اتنا ہو گیا صبح جلدی اٹھنا ہے. وہ بال باندھتی ہوئی بڑبڑانے لگی. سائم جھنجھلاہٹ کا شکار تھا. مجھے برا کیوں لگ رہا اسے ڈانٹنے پر. وہ خود سے سوال کرتا کمرے میں ٹہلنے لگا. عجیب ہے سب. وہ جھرجھری لیتا شوز اتارنے لگا. مجھے بھی کوئی سوچنا ہی نہیں ہے. صبح آفس بھی جانا ہے. وہ خود کو یاد دہانی کرواتا تیز ہاتھ چلانے لگا. اس عمل کے مسئلے کو بھی دیکھ لیں گے بعد میں. وہ بیڈ پر گرنے کے اس انداز میں لیٹ گیا. گڈ نائٹ سائم. وہ ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کرتا ہوا آنکھیں بند کر گیا. فی الحال وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا. شاید اس کے دماغ نے اس حقیقت کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا.
اچھا ماما میں چلتا ہوں، آپ سائم کھڑا ہو گیا، ناشتہ کر لیا؟ روبینہ متغیر سے بولی جی کر لیا۔ سائم بیٹھ کے دوسرے کنارے کھڑی عمل کو دیکھتے جھوٹ بولنے لگا، پھر ٹھیک ہے۔ روبینہ کی جانب سے اجازت تھی۔ خالہ میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ سائم کی جانے کے بعد وہ گویا ہوئی، ناشتہ ٹیبل پر لگانا دونوں مل کر کریں گے باہر، بس میں تنگ آ گئی ہوں کمرے میں رہ کے۔ ٹھیک ہے، میں منع نہیں کروں گی آپ کو۔ عمل سہولت سے مان گئی۔ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر تم فیصل آباد چلی گئی؟ وہ اونک زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو کمپنی کے کام کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی میں بچی نہیں رہی اب۔ مشائم تنگ کر بولی میرے لیے بچی ہی رہوگی اور آئندہ ایسی حرکت میں نہ دیکھوں۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے لگی، میری زندگی ہے یہ، اور آپ یا کوئی دوسرا اس پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ میں جیسے دل چاہے گا میں کروں گی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی نڈر سی بولی کون سی پٹیاں پڑھا کے بھیجے اس زیان نے تمہیں؟ پہلے جیسے کبھی میرے سے آگے زبان نہیں چلائی تم نے۔ وہ جانتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زیان کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے فیصلے خود لے سکتی ہوں، وہ دو ٹوک انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ مت بھولو مشائم، تمہاری خاطر میں یہاں بیٹھی ہوں۔ وہ احتجاجاً چلائی جی اچھے سے واقف ہوں آپ کے عزائم سے اور ان وجوہات سے جن کے پاس آپ یہاں آئے۔ وہ جو جاننے کے لیے مڑ چکی تھی پھر سے رو گئی۔ آج بھی اس گھر کا خرچ میرے باپ کی کمائی سے چل رہا ہے، آپ کے یا آپ کے بیٹے کی کمائی سے نہیں۔ مشائم پلٹ کر بولی، انداز جتانے والا تھا۔ شمع کی زبان کانگ ہو گئی، اس لیے بہتر ہوگا مجھ پر دباؤ ڈالنا بند کر دیں، وہ سخت لہجے میں کہتی چلی گئی۔ اس کے منہ میں تو زبان آ گئی ہے، لگتا ہے زیان نے خوب کان بھرے ہیں اس کے۔ وہ متفکر سی کہتی صوفے پر ڈہ گئی۔ خود تو دور بیٹھا، کسی سے ملتا جلتا نہیں، اب مشائم کو بھی سب سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے سائے تھے۔ اگر مشائم یہاں سے چلی گئی پھر نہیں نہیں نہیں، وہ بکھلا کر ارد گرد دیکھنے لگی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، مجھے جلد از جلد اس کا بندوبست کرنا ہوگا، وہ پرسوچ انداز میں کہتی گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ اینجیوگرافی؟ وہ متخیر سی اسے دیکھ لگی جی ماما، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بتا دیں کب کروانا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام تک بولا سائم، لیکن میں الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ماما کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ، وہ انہیں اپنے ساتھ لگاتا بولا سائم تم جانتے ہو نا مجھے آپریشن سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ خالہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین کریں۔ عمل روبینہ کے بائیں جانب بیٹھی تھی۔ میں ٹھیک تو ہوں، کیا ضرورت ہے اس اینجیوگرافی کی؟ ڈاکٹر سے کہو بس مجھے میڈیسن دیتے رہے، میں کھا لیا کروں گی۔ وہ سائم سے الگ ہوتے ہوئے بولی ماما اگر ضرورت نہ ہوتی تو ڈاکٹر کیوں کہتے؟ انہیں شوق تو نہیں ہے نا خواہ کا؟ پلیز ضد مت کریں۔ وہ بے بس سا بولا نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا سائم، تم منع کرو ڈاکٹر کو، میری جتنی زندگی ہے میں ایسے ہی گزار لوں گی۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے حتمی انداز بولی ہاں میں نا آپ کے ساتھ، آپ دیکھیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھنا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عمل نے اپنی سی کوشش کی مگر روبینہ نفی میں سر ہلانے لگی، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو خود کو تیار کرنا ہوگا ماما، پلیز میرے لیے ایسا مت کریں۔ آنسو سائم کی آنکھوں میں جلملانے لگے، دیکھو گھبراہٹ سے میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، میں نہیں کروا سکتی یہ آپریشن، کچھ نہیں ہوگا مجھے، تم بس پریشان مت ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی سائم ان کے ٹھنڈے ہاتھ محسوس کر رہا تھا، ضد مت کرو سائم، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ روبینہ نے آنکھیں بند کر لی، جس کا مطلب تھا وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی خالہ، مگر عمل بولنا چاہتی تھی مگر سائم نے اسے ٹوک دیا، رہنے دو۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا کھڑا ہو گیا، کل آپ سے دوسرے طریقے سے بات کروں گا، مجھے علم تھا آپ ایسے نہیں راضی ہوں گے۔ وہ راہداری میں چلتا وہ خود کلامی کرنے لگا۔ وہ پوچھ پر بیٹھی تھی، سیاہ بال شانوں سے ہو کر آگے کو آ رہے تھے، صاف رنگت پر اداسی کے سائے تھے، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں فرش کو گونی تھیں، لپسٹک لائٹ پنک کلر کی لپس سے پوشیدہ تھے۔ نہ جانے سائم اتنا عجیب کیوں ہو گیا، وہ جو اپنے خیالوں میں غرق تھی، پاؤں کی آڑ پر سیدھی ہو گئی۔ سامنے سائم کھڑا تھا، عمل کھڑی ہوئی ہی تھی کہ وہ آگے چل دیا، مجھ پر کسی بات کا غصہ نکال رہے ہو؟ عمل چلتی ہوئی اس کے سامنے آ رکی، سیاہ آنکھوں میں شکوے تھے، میں نے کچھ کہا تمہیں؟ وہ سخت لہجے میں گویا ہو، یہ بیگانہ سلوک کیوں؟ وہ بے چینی سے بولی عمل دیکھو میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی دور دور تک میری لسٹ میں شادی نہیں تھی، مگر تم یوں اچانک مجھ پر مسلط ہو گئی ہو تو اور میں کیا کروں؟ وہ اس پر برس پڑا، تو یہ میرا قصور ہے؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر بولی ہاں تمہارا ہے، منع کر دیتی ماما کو، یہ چلی جاتی کہیں۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا بہتر ہوگا تم چلے جاؤ کہیں۔ وہ تنگ کر کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی، اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جاؤں میں؟ اگر کسی کو جانا چاہیے تو وہ تم ہو۔ سامنے پلٹ کر ہانک لگائی، وہ انجانے میں یہ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ عمل اس کی بات سن چکی تھی، خالہ کا خیال نہ ہوتا تو ایک لمحہ اس گھر میں نہ گزارتی میں۔ وہ تل ملا کر کہتی، تیز تیز قدم اٹھانے لگی، نہ جانے کس غلطی کی سزا میں مجھے سائم جیسے انسان سے نواز دیا گیا۔ اسے رہ رہ کے سائم پر غصہ آ رہا تھا، اس سے تو اچھا تھا کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو پکڑ کر اس کی بیوی بنا دیتے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ چکی تھی، زندگی کا سکون ہی خراب کر کے رکھ دیا اس انسان نے۔ وہ الماری کھول کر ہینگر ادھر ادھر کرنے لگی۔ آج تو ٹائم سے آگے تم؟ زیان گھڑی کو دیکھتا وہ بولا، ماما کو کال کر کے طبیعت معلوم کر لی، گھر نہیں گیا نا اس لیے جلدی آ گیا۔ سائم پانی کی بوتل اٹھاتا وہ بولا، پھر تو بھابھی خفا ہوں گی ہم سے۔ وہ
وہ لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو اتنی جلدی اجازت نہیں دی میں نے، وہ انکار بھر کر بولا۔ مطلب ماجرائی شروع ہے؟ وہ محظوظ ہوا۔ تم گاڑی نکالو اپنی اور چلو، مجھے پھر گھر بھی جانا ہے۔ صاحب نے اسے دھکا دے کر دروازے کی سمت دھکیلا۔ اچھا یار، ویسے جس دوست کے پاس میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں نا، اس کی کیٹرنگ بہت اچھی ہے، سب یاد رکھیں گے اس کا کھانا، دیکھنا تم۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا بولا۔ حال کی بکنگ تو اسد نے کروا لی تھی نا؟ صاحب سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ ہاں، وہ تو ڈیٹ فکس ہوتے ہی کروا لی تھی اس نے۔ وہ سارا لتا گاڑی گیٹ سے باہر نکالنے لگا۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا، ہم تینوں ہی باپ کی شفقت سے محروم ہیں۔ یکدم صائم کو باپ کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے باپ ہی ہیں، زیان نے کہہ لگایا۔ یہ بات بھی ہے ویسے۔ وہ بھی مسکرانے لگا۔ اچھا، شیروانی لینے میں چلا جاؤں گا اسد کے ساتھ، تم آنٹی کے پاس رہنا کل۔ وہ یو ٹرن لیتا ہوا بولا۔ مسئلہ یہ ہے، پہلے صرف ماما اکیلی تھی تو رک جاتا تھا، مگر اب وہ عمل بھی ہوتی ہے۔ وہ خوف زدہ لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے چڑ ہوتی ہے اسے دیکھ کر۔ وہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ابھی نیا نیا رشتہ ہے نا، اس لیے کچھ ٹائم دے، خود سیٹ ہو جائے گا۔ زیان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ فی الحال وہ خود کو ہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ واپسی پر کھانا بھی کھائیں گے۔ کچھ دیر بعد صائم کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ ٹھیک ہے باس، اور تمہارا 3 پیس بھی میں لے لوں گا اپنے جیسا۔ زیان نے مزید کو ریتنا مناسب نہ سمجھا، اس لیے موضوع تغیر کر دیا۔ خالہ آپ مان جائیں نا، وہ روبینہ کیمرہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ عمل بچے، مجھے دیکھو، میں ٹھیک تو ہوں، پھر کیا ضرورت ہے انجیوگرافی کی؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو ڈاکٹر کیوں کہتے؟ وہ خفا خفا سی بولی۔ بیٹا، یہ ڈاکٹر تو پیسے بنانے کو بیٹھے ہیں، بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے انہیں۔ وہ اب بھی حامی بننے کو تیار نہ تھی۔ پلیز ضد چھوڑ دیں، میں ایک بار امی کو کھو چکی ہوں خالہ، اب دوبارہ نہیں۔ اس نے اشک بہاتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ اوہو، تو تم ایسے فکر مند ہو رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ ویسے ساتھ لگاتی ہنس دی۔ ماما 2 دن ہو گئے ہیں، آپ کو جو ٹائم دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ صائم وہاں نمودار ہوا۔ صائم، روبینہ نے اسے گورا، کل سے اسد کی شادی شروع ہو رہی ہے، اور شادی کے فوراً بعد کا ٹائم لے لیا میں نے ڈاکٹر سے، اب میں مزید ترمیم نہیں کر سکتا۔ وہ حتمی انداز میں کہتا سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، مجھے نہیں کروانی، تم کیوں بس ضد ہو؟ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج میں آپ کی بات مان رہا ہوں، آپ بھی میری بات مانیں گی۔ وہ آگے کو ہوتا بولنے لگا۔ آپ چپ چاپ میری بات مان لیں، اپنا دل تھوڑا سا بڑا کر لیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بیماری کا علاج کروانا ہوتا ہے ماما، وہ زور دے کر بولا۔ روبینہ لاجواب ہوگی، اس دن میں نے آپ کا مان رکھا تھا، آج آپ کی باری ہے ماما، وہ آج سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ صائم، روبینہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر درد اور پریشانی عطا کیے ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہے بنا وہاں سے باہر نکل گیا۔ صائم، بالکل ٹھیک کہہ رہا خالہ، ہم دیکھنے نہیں وہ کتنا پریشان ہے، اس کی پریشانی ختم کر دیں، بات مان لیں اس کی۔ عمل اس کے نکلتے ہی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسد کی شادی ختم ہونے تک خود کو تیار کرتی ہوں۔ روبینہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی تھی۔ صائم تو چلا گیا، اس وقت کون ہے؟ بل کی آواز پر روبینہ چونک کر بولی۔ میں دیکھتی ہوں، شاید دادو ہوں، کہہ رہی تھی آنے کا۔ عمل چیک کر کہتی کھڑی ہوگی۔ جی کوئی کام تھا؟ صائم فون کان سے لگاتا سائڈ پر آ گیا۔ بیٹا، عمل کو مارکیٹ جانا تھا اسد کی شادی کے لیے، کچھ کپڑے خریدنے کے لیے۔ اسپیکر پر روبینہ کی آواز سنائی دی۔ صائم نے فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا جہاں عمل کا نام جگمگا رہا تھا۔ اچھا تو پھر؟ وہ جانتے ہوئے انجان بنا۔ تم کہاں ہو؟ میں زیان لوگوں کے ساتھ ہوں، کچھ کام کر رہے ہیں، اس نے بہانہ بنایا۔ بیٹا، کام تو زیان بھی اسد کے ساتھ کر لے گا، کل مہندی ہے، اس لیے تم عمل کو مارکیٹ لے جاؤ۔ صائم نے لب بھینچ لیے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اس کو خاموش پا کر روبینہ پھر سے گویا ہوئی۔ جی آ رہی ہے، میں 15 منٹ میں گھر آ جاؤں گا، اسے کہیے گا تیار ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا گہری سانس لیتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ منتظر ہے تمہاری۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اب اس میڈم کو شاپنگ کرنی ہے، وہ کوف سے کہنے لگا۔ اسٹیج کے لیے یہ والی ڈیکوریشن ہونی چاہیے۔ زیان اسد کو تصویریں دکھا رہا تھا۔ تم بھی دیکھو صائم، اور بتاؤ کیسی ہے؟ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں ڈیسائیڈ کر لو، مجھے عمل کو لے کے مارکیٹ جانا ہے۔ وہ چابی اٹھا رہا تھا۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ، لیکن کل ٹائم سے پہلے آ رہا نا تم دونوں نے۔ حسد تنبیہ کرتی نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ٹینشن مت لے، صائم مسکرا کر کہتا گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ شادی کے بعد سے کچھ عجیب نہیں ہو گیا یہ؟ حسد اسے جاتا دیکھ رہا تھا، مگر مخاطب زیان سے تھا۔ ہاں مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، بولتا کام ہے اور جلدی واپس چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ شادی کے بعد مطلب یہی روٹین ہونے والی ہے میری بھی؟ حسد محظوظ ہوا۔ ہاں دیکھ لو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ زیان نے مدھم آواز میں نصیحت کی۔ بہت شکریہ تمہارے مشورے کا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، تیر کمان سے نکل چکا ہے، وہ بظاہر مظلوم بنا۔ اچھے سے جانتا ہوں تجھے میں۔ زیان نے اس کی بازو پر مکہ مارا اور دونوں ہنستے ہوئے پھر سے فون پر مصروف ہو گئے۔ گھر سے مارکیٹ تک کا سفر خاموشی کی نظر ہو گیا۔ نہ صائم نے کچھ کہا، نہ ہی عمل نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے صائم کا حدق آمیز رویہ فراموش نہیں کیا تھا۔ اب آج کپڑے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے پاس ہے نہیں کچھ پہننے کو؟ گاڑی پارکنگ میں آ رکی تھی جب اس کی آواز سنائی دی۔ جی نہیں، کیونکہ پہلے میں شادی شدہ نہیں تھی، اور دوسری بات اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا عمر پھر سے بولنے لگی۔
خالہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں نئے کپڑے لوں جیسے شادی شدہ لڑکیاں پہنتی ہیں. خیر شادی تو نام کی ہے بس. وہ اس کا جواب سنے بغیر سارا سے گاڑی سے باہر نکل گئے. تو تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں لے کر کشمیر کی وادیوں میں گھومتا پھروں میں، یا ماں پیسے جالوں کہ سب کو معلوم ہو کہ میری شادی ہو چکی ہے؟ وہ برمی سے کہتا اس کے سامنے آ گیا. مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کا، اس لیے اپنے دل سے یہ خوش فہمی نکال دو. آج بھی خالہ نے زبردستی تمہارے ساتھ بھیج دیا، ورنہ میں گھر سے ڈرائیور کو بلا رہی تھی. عمل نے اسے مزید بولنے کا موقع نہ دیا اور تیز سے قدم اٹھاتی اس سے دور ہوتی چلی گئی. پتہ نہیں خود کو سمجھتی کہ عمل کیا لیا ہوں. وہ تب کر کہتا اس کے عقب میں چلنے لگا. وہ تیسری دکان سے نکل رہی تھی اور سائم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا. 1 گھنٹہ لگا کر تم نے صرف ایک سوٹ لی ہے؟ وہ آس پاس لوگوں کا خیال کرتا مدھم آواز بولا تھا. دونوں ہاتھ جیب میں ڈال رکھے تھے، بال نفاذ سے سیٹ کر رکھے تھے. صاف چہرے پر خف کی تھی. دانت پیستے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا. اکیلے میں پہلی بار کپڑے خرید رہی ہوں، اگر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو واپس چل جاؤ، میں کیب لے کے آ جاؤں گی. وہ جلانے والی مسکراہٹ لیے بولی. اچھے سے جانتی ہو یہ نہیں کر سکتا میں، اس لیے ایسے نایاب مشورے سے نواز رہی ہو نا. وہ سر لاتا ضبط کرنے لگا. کافی سمجھدار ہو، میرا خیال ہے دوبارہ ہمیں اس بحث میں الجھنا نہیں پڑے گا اب. وہ سائم کے بازو تھپتھپاتی ہوئی بولی اور چلتی ہوئی اگلی دکان میں داخل ہوگی. سائم سانس خارج کرتا آگے بڑھ گیا. سوائے صبر اور برداشت کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا فی الحال. ریحان تیز سے انگلی چلاتا نمبر ملانے کا کام آن اسد. گھبراہٹ کے باعث اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی. دوبارہ کار ملانے پر اسد نے کال اٹینڈ کر لی. ہاں کیا ہوا؟ مکمل کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی. یار مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ سامنے زخمی حالت میں پڑے شخص کو دیکھ رہا تھا. واٹ؟ کیا مطلب تم؟ وہ پیشانی مسلتا بیٹھا. باتیں چھوڑو، تم فوراً پہنچ گیا. میں لوکیشن بھیجتا ہوں تمہیں اپنی. وہ بے چین سا ٹہر رہا تھا. اچھا بھیجو، میں نکلتا ہوں ابھی. وہ فون بند کرتا چابی ڈھونڈنے لگا. میڈیسن لی آپ نے؟ وہ ربینہ کی جانب پشت کیے کھڑا تھا. ہاتھ میں کتاب تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا. ہاں عمل باقاعدگی سے دیتی ہے میڈیسن، اور دیکھو ٹھیک تو ہوں میں. عمل کی دادو آ رہی ہیں. وہ پلٹ کر بولا. میں شادی پر نہیں جاؤں گی نا؟ تو نفیسہ بھی کہتی ہیں میں آ جاؤں گی. وہ بھی گھر پر اکیلی بور ہوتی ہیں. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. ویسے فون کی رنگ ٹون نے اسے خاموش کروا دیا. 1 سیکنڈ. وہ اسکرین پر نام دیکھ کر سائڈ پر ہو گیا. ہاں اسد. صاحب نے فون کان لگایا. ریحان سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. مائی گاڈ، کب، کہاں؟ وہ حیرانی سے کہتا باہر نکل گیا. لوکیشن بھیجی ہے تمہیں میں نے. میں راستے میں ہوں، تم بھی پہنچو. ہاں ٹھیک ہے میں آتا ہوں ابھی. صاحب نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا. کہیں جا رہے ہو؟ عمل جو ناشتہ لگا رہی تھی چابی اس کے ہاتھ میں دیکھتی پوچھنے لگی. ہاں ایک کام آ گیا ضروری. ناشتہ میں کر کے آؤں گا. اس نے بس اتنا کہا اور سرحد سے باہر نکل گیا. یوں اچانک ایسا کون سا کام آ گیا؟ وہ ٹیبل کے دیکھتی سوچنے لگی. مجھے کیا؟ اس نے سر جھٹکا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. یار صبح کے ٹائم کیسے تم نے ہٹ کر دیا اس آدمی کو؟ اصل یہ سوال دوسری بار پوچھ رہا تھا اور یہی بات وہ سمجھنے سے قاصر تھا. پتہ نہیں اچانک سامنے آ گیا. سپیڈ کافی تیز تھی. میری سڑک پر کوئی ٹریفک نہیں تھی. وہ انگلیاں دانتوں تلے دبائے اس شخص کو دینے لگا. میں نے اپنے کزن کو فون کر دیا، تم ٹینشن مت لو، تمہارا نام نہیں آئے گا. اسد اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا. تھینک یو یار. وہ اسے گلے لگاتا ہوا بولا. کوئی بات نہیں، بس خیال رکھنا کل میری بارات پر ایسا کوئی کام سر انجام مت دینا. وہ اسے الگ ہوتا ہوا بولا. چہرے پر مصنوعی خف کی تھی. ویسے زندہ ہے یہ؟ اسد پاؤں کے بل اس زخمی انسان کے پاس بیٹھ گیا. معلوم نہیں، میں نے چیک نہیں کیا. ریحان الٹے قدم اٹھانے لگا. سانس تو چل رہی ہے، چلو شکر ہے. وہ ناک کے آگے انگلی رکھ کر چیک کر رہا تھا. ریحان کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا. پولیس کے آتے ہی سائم بھی پہنچ گیا. کیسے ہوا یہ؟ وہ اکا بکا سا ریحان کو دیکھ رہا تھا. بس یار اچانک سامنے آ گیا. سپیڈ تیز تھی پر وقت بریک نہیں لگی. وہ اسپاٹ انداز میں بولا. تم نے اپنے کزن سے بات کی ہے؟ سائمہ بس سے مخاطب تھا. ہاں وہ ہینڈل کر لے گا یہ معاملہ. اس نے سر اسپاٹ میں لایا. چلو ہم بھی چلتے ہیں، ایمبولینس بھی آتی ہوگی. اسد دونوں کو اشارہ کرتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا. وہ دونوں بھی اپنی اپنی گاڑی کی جانب چل لیے. بھائی ہاتھ ہولا رکھ، میری مہندی ہے آج. وہ تینوں ناشتہ کرنے رکے تھے. میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا، بس اچانک سامنے آ گیا. ریحان پلیٹ آگے کرتا ہوا بولا. مجھے تو خود منی ہارٹ اٹیک آ گیا تھا. صاحب نے کہہ لگایا. تم ڈرائیور رکھ لو ریحان. اسد ہنستا ہوا بولا. اڑا لو مذاق. وہ سارے لاتا ہوا بولا. لیکن یار سیریس، آگے سے محتاط رہنا ورنہ بچا نہیں سکوں گا میں تمہیں. اسد سنجیدگی سے کہتا نوالنے توڑنے لگا. ہاں احتیاط کروں گا. میں تو سوچ رہا ہوں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے چلوں گھر. ایسے شام میں آتے آتے کچھ کر دیا پھر. سائمہ سے چڑھا رہا تھا. ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو بیبی سٹنگ کی اشد ضرورت ہے. اسد نے بھی تائید کی. ریحان نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا. اچھا یار میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، کام بہت ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تم دونوں ٹائم سے آ جانا. وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا. میری طرف سے تم فکر چھوڑ دو، بس اس کی ٹینشن لو. صاحب نے ریحان کے شانے پر ہاتھ رکھا. نہیں تم بے فکر رہو. ریحان نے اس کی نفی کی. ٹھیک ہے پھر شام میں ملتے ہیں. وہ ہاتھ ہلاتا گاڑی کی سمت چلنے لگا. جلدی ختم کر، مجھے بھی گھر جانا ہے. صاحب فون کو دیکھتا ہوا بولا. عمل بال کھولتی آئینے کے سامنے آ گئی.
مہندی کلر کا سوٹ اس کی صاف رنگت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سادہ سی شلوار قمیض پر گوٹا لگا تھا، نفاست سے کیا گیا میک اپ اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ عمل نے مانگ نکال کر دونوں سائڈ سے بال فولڈ کر لیے، پیچھے سے بال کھلے چھوڑ دیے۔ سیاہ بالوں نے آدھی کمر کا احاطہ کیا۔ ایک آخری نظر خود پر ڈال کر وہ بیڈ سے دوپٹہ اٹھانے لگی۔ عمل میں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا، سائم کھلے دروازے پر دستک دیتا ہوا بولا۔ میں سلیپر چینج کر لوں بس، وہ پلٹ کر بولی۔ سائم گہرے بھورے رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کیے ہوئے تھا، سیاہ بال جیل لگا کر سیٹ کر رکھے تھے، صاف رنگا کر سیاہ گہری شیو جچتی تھی۔ عمل کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ ہیلو میڈم۔ عمل کے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر وہ کنفیوز ہو گیا۔ بس 2 منٹ، عمل اپنی سرکت پر خجل سی ہو گئے۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی الماری سے جوتے نکالنے لگی۔ دیکھ لو سائم ابھی تک نہیں آیا۔ ریان متلاشی نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی سمجھا کرو، اب بیوی ہے اس کی، اسد زمانی انداز میں بولا۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، ریان بھرپور مسکراہٹ لیے بولا۔ اسد کہہ کر لگاتا آگے بڑھ گیا۔ ہمارے بغیر ہی محفل سجائی گئی ہے، سائمون کے پاس آتا وہ بولا۔ ہماری اتنی مجال، ریان سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا مظلوم سی شکل بنائے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا عمل سے ملو۔ عمل جو سائم کے پیچھے چھپی تھی اس کے بلانے پر سامنے آ گئی۔ پر اعتماد سی چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ ان سے حال احوال دریافت کرنے لگی۔ مام۔ اسد چہرہ موڑ کر دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی۔ ماں آج ہی تعجب سے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سائم کی وائف ہے، انہیں ماما سے ملواؤ اور خاص خیال رکھنا ان کا، وہ تاکید کرتا سائم کو دیکھنے لگا۔ ہاں عمل تم جاؤ۔ سائم کی بات سن کر وہ مام کے ساتھ چلی گئی۔ بھابھی اتنی بری تو نہیں جتنی تم نے تصویر کشی کی تھی؟ ریان عمل کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ بری ہے؟ اچھا چھوڑو یہ بحث، چلو کچھ کھا پی لو۔ اسد کے کہنے پر وہ دونوں مسکراتے ہوئے اس کے عقب میں چلنے لگے۔ آپ کا نام؟ وہ دونوں لانج میں آ رکی تھی جب مام نے پوچھا۔ عمل۔ دوپٹہ جو شانے سے ڈھلک کر زمین کو چھو رہا تھا عمل اسے سیٹ کرنے لگی۔ بھائی نے ذکر کیا تھا سائم بھائی کی شادی کا، ماما آنا چاہ رہی تھی آپ کے گھر لیکن مصروفیت کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں مل سکا۔ وہ چلتی ہوئی اگبی گارڈن میں آ نکلی جہاں خواتین بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، عمل دھیرے سے مسکرائی۔ ماما یہ عمل ہے، سائم بھائی کی وائف۔ ماما اب عمل کا تعارف کروانے لگی۔ عمل اب کرسی پر آ بیٹھی، چاروں طرف تیز روشنیاں جگمگا رہی تھیں، لڑکیاں لہنگے سنبھالتی ادھر سے ادھر جا رہی تھیں۔ میری شادی کتنے عجیب حالات میں ہوئی، کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا ایسا، وہ اداسی سے کہتی بائیں جانب دیکھنے لگی، پودوں کو دیکھنے لگی۔ اور شادی ہے بھی کیا؟ سائم صرف دکھاوے کے لیے مجھے ساتھ رکھے ہوئے ہے، اس سے اچھا تو ہم پہلے تھے، ایک دوسرے سے بات تو کرتے تھے، اب کیا اجنبی کی طرح رہ رہے ہیں؟ اس نے گہری سانس لی۔ نہ میں کسی کی جانتی ہوں یہاں، بس لا کر بٹھا دیا، وہ کوفہ سے کہتی کلائی سے فون نکالنے لگی۔ پھوپھو آپ نے میری الماری چیک کی تھی؟ مشام کپ میز پر رکھتی ان کی جانب گھومی۔ بھلا میں کیوں کرنے لگی؟ آپ نے نہیں کی تو پھر آپ کی کسی بیٹی یا بیٹے نے کی ہوگی، آپ لوگوں کے علاوہ تو اس گھر میں اور کوئی ہے نہیں، وہ شدید غصے میں تھی۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم؟ وہ برہمی سے بولی۔ جیسا سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ ترکی بترکی بولی۔ مشام اپنی حد میں رہو، عمر میں بھی بڑی ہو تم سے اور رشتے میں بھی، وہ کہتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے اور آخری بار یہ یاددہانی کروا رہی ہوں کہ ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی ہیں آپ کو۔ مشام ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی کھڑی ہوگی۔ آپ سمجھ نہیں ہیں؟ سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، یہ سب تم ریان کی شے پہ کر رہی ہو نا؟ وہ حلق کے بل چلائیں۔ ریان کو اپنے دماغ سے نکال دیں کیونکہ اس کے علاوہ وہ ہم سب کی زندگی میں کہیں بھی نہیں۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو تم، ورنہ مجھے ٹھیک کرنا بھی آتا ہے، اور بہتر ہوگا جیسے پہلے رہ رہی تھی ہمارے ساتھ ویسے ہی رہو، کیونکہ یہاں سے جانے والی کہیں نہیں تم، وہ اپنی انداز بولی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کس حد تک جا سکتی ہیں آپ، وہ بلند آواز میں کہتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ مشام تیز سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آگے دروازہ لاک کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے لبریز تھیں۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے مجھے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ میں ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں۔ وہ دھیرے سے سہی، 2 موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے۔ اب سمجھ آ رہا ہے مجھے ریان نے سب سے جدا ہونے کا فیصلہ کیوں کیا، اور یہ فیصلہ کتنا درست تھا، اب احساس ہو رہا ہے مجھے۔ اس نے بازو کا تکیہ گھٹنوں پر رکھے ان پر سر رکھ لیا۔ اس کے لیے اس بند کمرے میں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی بیلکنی میں نکل آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور فون پر نمبر ملانے لگی۔ ریان متحیر سا فون پر جگمگ کرتے نام کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو کبھی کال ہی نہیں کی اور آج ویڈیو کال۔ وہ خود کلامی کرتا ہجوم سے نکل آیا۔ خیر تو ہے کزن؟ وہ کال اٹینڈ کرتا ہوا بولا۔ ریان اس کے آنسو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بس ایسے ہی، وہ اپنے آنسو پوچھنا بھول گئی تھی۔ بلا وجہ تو آنسو نہیں آتے، وہ قائل نہ ہوا۔ کچھ نہیں، بس وہی فیملی ڈرامہ۔ تم بتاؤ کیسے ہو؟ وہ خود کو کمپوز کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح ہوں، دوست کی شادی میں آیا ہوں۔ تمہیں کوئی کام تھا تو بتاؤ۔ ہمیشہ کی مانند وہی لیا دیا انداز۔ نہیں میں نے ایسے ہی فون کیا تھا۔ ریان کے انداز پر وہ خجل سی ہوگی۔ اچھا پھر بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی مصروف ہوں۔ ٹھیک ہے، مشام نے بے دلی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ نہ جانے اتنی مصروف زندگی کیسی ہے تمہاری، اکیلے رہ کر بھی۔ اسے حسد ہو رہا تھا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ وہ ہینڈل پر ہاتھ رکھے دروازہ کھولنے کی صحیح کر رہی تھی۔ مسلسل کوشش کرنے کے بعد دروازہ نہ کھل سکا۔
یہ دروازہ کھل کیوں نہیں رہا؟ عمل پریشانی سے کہتی. پھر سے لاکھ گمان لگی مگر بے سود. اس کی ہر کوشش ناکام جا رہی تھی. اب میں باہر کیسے جاؤں گی؟ وہ متفکر سی کہتی سلیپ سے کلچ اٹھانے لگی. شکر ہے فون میرے پاس ہے. وہ نمبر ملاتے ہوئے بولی. کیا ہوا؟ کدھر جا رہے ہو تم دونوں؟ سائم اور کبیر کو جاتے دیکھ زیان ان کے سامنے آ گیا. عمل کا فون آیا بھی، پتہ نہیں واش روم میں بند ہو گئی ہے. وہ خوف سے کہتے قدم اٹھانے لگا. تم بھی آ جاؤ، شاید دروازہ توڑنا پڑے. جو تمہیں میں نے ایکسیڈنٹ سے بچایا نا، اس کا حساب پورا کر دو اب. کبیر کا انداز مزاح سے بھرپور تھا. واش روم میں بند ہو گئی؟ زیان متعجب سا کہتا. کبیر کے ہمراہ چل دیا. یہ چابی لگا کر دیکھو. کبیر نے چابی سائم کے ہاتھ پر رکھی. کوئی فائدہ نہیں. وہ تینوں اپنی تئیں کوشش کر کے دیکھ چکے تھے مگر بے سود. بس پھر ایک ہی طریقہ ہے. کبیر زیان کو دیکھتا مسکرایا. تمہارا مطلب لاکھ توڑنا ہوگا؟ اس نے دونوں ابرو اچکائے. ہاں بالکل. اس نے سر ہلایا. تم تو پولیس میں ہو، پہلی کوشش تم ہی کرو. سائم جیب میں ہاتھ ڈالتا پیچھے ہو گیا. ہاں یہ بات سائم نے بالکل ٹھیک کہی ہے. زیان اس کی تائید کرتا پیچھے ہو گیا. تم لوگ جم میں کیا لینے جاتے ہو؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے دونوں کو دیکھ لگا. ہم باڈی بلڈر تھوڑی ہیں. یہ جم والے ہم سے دروازے توڑواتے ہیں. زیان نے کہہ لگایا. اس کہہ کے میں دونوں نے اس کا ساتھ دیا. ہم تو بس فٹ رہنے کے لیے جم جاتے ہیں، دروازہ توڑنے کے لیے نہیں. سائم دروازے کو دیکھتا ہوا بولا. ٹھیک ہے پھر یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا. وہ دونوں سے مایوس ہو کر کہتا آگے بڑھ گیا. کبیر کے 2-3 بار دھکا لگانے پر بھی لاک نہیں ٹوٹا. عمل کو ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی. اب تو کھل جائے یہ دروازہ. کبیر کے 2 بار دھکا دینے پر عمل دعا کرنے لگی. تیسری بار پر لاک ٹوٹ گیا. واہ ہیرو. زیان نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر دا دی. آپ ٹھیک ہیں؟ کبیر گھبرائی ہوئی عمل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا. لمحہ بھر کو کبیر کی نگاہ عمل پر سے ہٹنے کو انکاری ہو گئی. پسینے سے تار چہرہ جہاں گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی. آنکھوں میں فکر کے سائے نمایاں تھے. وہ خوبصورت تھی یا شاید اس لمحے ایسا گمان ہو رہا تھا. جی میں ٹھیک ہوں. وہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی کہ اس انجان کے سامنے رونے بیٹھ جاتی. آ جائیں. کبیر استاد دیتا پیچھے کو ہو گیا. نہ چاہتے بھی اسے اپنی نگاہ جھکانی پڑی. یہ روم زیادہ استعمال میں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے لاک ٹھیک نہیں تھا اس کا. وہ دروازہ آگے پیچھے سے دیکھ رہا تھا. گھر چلتے ہیں. اس نے بس اتنا کہا اور چلنے لگا. سائم کا یہ سر رویہ عمل سمیت کبیر اور زیان دونوں نے محسوس کیا تھا. عمل خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی. یہ سائم کی وہ ان کے تعلق سے ناواقف تھا. وائف. زیان مسکرایا. صحیح صحیح. کبیر سر ہلاتا باہر نکل گیا. تمہیں کس نے کہا تھا وہاں لاک ہونے کو؟ گاڑی میں بیٹھتی سائم اس پر برس پڑا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اپنی مرضی سے وہاں پھنسی تھی. عمل اچنبھے سے بولی. خواہ مخواہ میں تماشا بنا دیا. سائم اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا. میں نے شوق سے نہیں بنایا. اور مجھے کیسے معلوم ہوتا کہ وہاں کا لاک خراب ہے؟ آنٹی کے روم کا واش روم فری نہیں تھا. ملازمہ نے مجھے یہاں بھیج دیا. اب مجھے انعام تو ہونے سے رہا. عمل کو سائم پر مزید غصہ آنے لگا. اسے تو اچھا ہوتا تمہیں ساتھ لاتا ہی نہیں. اب اس فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا. میں نے مجبور نہیں کیا تھا ساتھ لے جانے کو. تمہارا ہی فیصلہ تھا. وہ بھی حساب رکھنے والوں میں سے نہیں تھی. ہاں اسی لیے پچھتا تو رہا ہوں. وہ اسے گھور کر کہتا. پھر سے سڑک کو دیکھنے لگا. پتہ نہیں میرا نصیب اتنا خراب تھا کہ مجھے تم جیسا انسان شوہر کی صورت میں ملے. عمل بلند آواز میں کہتی ونڈو سے باہر دیکھ لگی. سیم. وہ بھی بیزاری کا اظہار کر رہا تھا. باقی کا سفر خاموشی سے طے ہوا. دونوں کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور وہ دونوں میں سے کوئی بھی بات کرنے کا خواہاں نہیں تھا. یہ شاید بات کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں. عمل محتاط انداز میں روبینہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا. چلتی ہوئی وہ کان سے بندے اتارنے لگی. وہ تھک چکی تھی یا شاید سائم کے رویے نے اسے تھکا دیا تھا. وہ سر جھکا کر چلتی اپنے کمرے میں آگئی. سائم تم اس قدر بدل جاؤ گے میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اس نے دروازہ لاک کر لیا. مانتی ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے نہیں ہے اور ہم دونوں ہی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. لیکن اگر مجھے اپنے نکاح ماننے دیا تو تھوڑی سی گنجائش اپنی زندگی میں بھی نکال لیتے. وہ برش اٹھانے لگی. مجھے نہیں لگتا اس طرح ہمارا رشتہ زیادہ وقت تک چل سکے گا. وہ مایوس سی ہو چکی تھی. میری زندگی عجیب ہو گئی ہے. وہ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیڈ پر بیٹھ گئی. حالے خوشی کے لیے میں اس رشتے میں بندھی تھی مگر میری اپنی خوشی کہیں کھو سی گئی ہے. وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی لے گئی. آنکھیں بند کی تو عمل کی آنکھوں کے سامنے شام کا منظر لہرا گیا. خوش ہو نا تم؟ نفیسہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی. جی دادو. ناخوش ہونے کا کوئی سبب؟ اس نے الٹا سوال داغا. اصل بات یہ ہے عمل کہ جو پیار اور عزت تمہیں روبینہ سے ملے گی وہ کسی دوسرے گھر میں ملنا ممکن نہیں. اس لیے مجھے سب سے بہترین یہی آپشن لگا. سائم کے ساتھ بہت خوش رہو گی تم. نفیسہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. پل بھر کو عمل کا دل چاہا سب نفیسہ کو بتا دے مگر پھر خاموش ہی رہی. دادو آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا اس متعلق یا کبھی خواہش ظاہر ہی نہیں کی. میرے لیے بہت غیر متوقع تھا یہ فیصلہ. وہ کہے بنا نہ رہ سکی. غیر متوقع میرے لیے بھی تھا کیونکہ روبینہ نے کبھی ایسا کوئی اشارہ ہی نہیں دیا تھا. میرا تو خیال تھا شاید وہ اپنے سسرال میں کہیں بیائے گی سائم کو. اچھا وہ بس اتنا ہی بول پئی. ہاں پھر جب ہاسپٹل میں روبینہ نے تمہارا رشتہ مانگا تو میں نے ہاں کر دی. بھلا اس سے بہتر رشتہ کہاں ملنا تھا. وہ مطمئن تھی. عمل نے ان کا اطمینان یوں کا توں برقرار رکھا اور چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا لی. اچھی بیٹیاں ایسی ہی کرتی ہیں جو اپنی خوشی کی قربانی دیتی ہیں. وہ کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی. چینج کروں اسے اب؟ اسے ان کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی.
یہ روٹی ہے؟ وہ روٹی اٹھا کر اس کے سامنے کرتا بولا کیوں، کیا خرابی ہے اس میں؟ اسے نیند آتی، یہ کسی اینگل سے گول روٹی ہے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا، پیٹ میں جا کر بھی گول ہی رہے گی، مقصد کھانے کا ہے نا، شکل کو کیا کرنا ہے تم نے؟ وہ برہم گئی، اسے دیکھ کر ہی بھوک مر جائے گی کسی کی بھی۔ وہ روٹی واپس پلیٹ میں رکھتا ناگواری سے بولا سائم کھانی ہے تو کھو ورنہ تمہاری مرضی، مجھے جیسی بنانی آتی ہے بنا رہی ہوں میں، کہہ کر وہ رکی نہیں، ایسے ہی تم کھا سکتی ہو، کوئی کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، وہ خفگی سے کہتا کھڑا ہوا۔ سائم چلتا ہوا گارڈن میں آ رکا جب زیان کا فون آنے لگا۔ ہاں جی دولے میاں، صبح ہو گئی آپ کی؟ اسکرین پر اسد کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ بالکل، تم بتاؤ تمہاری صبح جلدی کیسے ہوگی؟ اس کی ذہنی گفتگو سائم خوب سمجھتا تھا، یہ بہت چھپا رستم ہے، ظاہر نہیں کرتا کچھ۔ زیان کا چہرہ بھی اسکرین پر نمودار ہوا۔ تم جاسوسی کر رہے ہو نا میری؟ سائم نے کہہ کر لگایا۔ نہیں، اب اتنے بھی فارغ نہیں ہیں ہم، یہ بتاؤ کب آ رہے ہو یہاں؟ زیان گھورتا وہ بولا، میں بس نکل رہا ہوں، ناشتہ کر لیا تم دونوں نے؟ وہ گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ نہیں تم آ جاؤ، ساتھ کریں گے، اب کیا اسد کی جانب سے جواب آیا۔ بس تم ریڈی رکھو ناشتہ، میں آ رہا ہوں۔ سائم گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے باس، زیان نے کہہ کر فون بند کر دیا، میں آتا ہوں ابھی، اسد کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ زیان سگریٹ چلاتا کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، کل رات سے اسے سائم کا رویہ کھٹک رہا تھا۔ سائم ایسا بے مروت تو نہیں تھا جتنا کہ رات بھابھی کے ساتھ تھا، یہ بات بھی ساختہ اس کے دماغ پر احاطہ کی ہوئی تھی۔ فون کی رنگ ٹون نے اس کی سوچ کو محور کو توڑا۔ ہاں مہدی بولو۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ اچھا ایسا ہے، وہ سر ہلانے لگا، میں آج تو نہیں، کل کوشش کروں گا آفس آنے کی، تم فی الحال خود سنبھالو۔ وہ داڑھی کھجاتا ہوا بولا، ہاں میں سمجھ رہا ہوں، تم کلائنٹ کو ٹال دو ابھی، میں خود آ کر ڈیل کروں گا ان سے۔ وہ چلتا ہوا کھڑکی میں آ کھڑا ہوا تھا۔ آج کام کیوں ہے؟ مشائم ہاتھوں کا پیالہ بنائے چہرے پر رکھے ہوئے تھی۔ ہاں میں بھی بور ہو رہی ہوں، سامنے اس کی کلی کھڑی تھی۔ لنچ باہر کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے مشورہ دیا۔ اچھا خیال ہے، 2 بجے چلتے ہیں پھر۔ وہ سیدھی ہوتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، وہ کہہ کر چلی گئی۔ مشائم نے فون نکالا اور اس پر انگلی چلانے لگی۔ کیا ہو جاتا ہے اگر تم دوبارہ فون کر لیتے؟ وہ زیان کی تصویر سے مخاطب تھی۔ جتنے تم بے مروت ہو نا، خوب اندازہ ہے مجھے، تم سے تو کسی بھی نوعیت کی آس لگانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی تاکہ کوئی دوسرا سن نہ سکے۔ کاش میں بھی ایسی ویس اور خود غرض قسم کی لڑکی ہوتی، بہت اچھا کرتے ہو تم، ویسے بہت فائدے بھی ہیں محسوس نہ کرنے کا۔ زیان حیدر وہ اسے سراہنے لگی، کم از کم خود کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کے چہرے پر قرب امڑ آیا۔ انسان کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، اسے کچھ کمزور لمحوں کی حاجت ہمیشہ رہتی، ورنہ سب تباہ ہو جاتا ہے۔ موم ڈیڈ کے جانے کے بعد اگر میں اس سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ جاتی تو شاید یہ بات کبھی نہ سمجھتی۔ نہ جانے تم نے کبھی کیتھارسس کیا بھی ہے یا نہیں، شاید نہیں، اس لیے ایسے سنگ دل اور بیزار ہو۔ وہ خود ہی خود کو جواب دینے لگی، ہے قسمت ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ سائم جو اسے لینے آیا تھا گھر کے کپڑوں میں دیکھ کر ششتہ رہ گیا۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ جو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ کیا مطلب؟ وہ چلتا ہوا آگے آ گیا۔ مطلب کل جو سلوک تم نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کا۔ حمل نے الماری زور سے بند کی جو اس کی اور سے قبل حملہ اظہار تھا۔ ماما کو کہوں میں، پھر دیکھنا کیسے نہیں تیار ہوتی۔ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولا، جاؤ کہو، میں بھی کل رات والا واقعہ بتاؤں گی انہیں، اور اس کے بعد جو تم نے مجھے باتیں سنائی وہ بھی۔ سائم جو جانے کے لیے مڑ چکا تھا آخری بات سن کر رک گیا۔ شوق سے جو، وہ سینے پر بازو باندھتی ہوئی بولی، تیر نشانے پر لگا تھا، بلیک میل کر رہی ہو مجھے؟ وہ تل ملا اٹھا، جو مرضی سمجھو۔ اس نشانے اٹھ گئے۔ سائم لب کاٹتا ادھر ادھر دیکھنے لگا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے قائل کرتا عمل کو۔ تو مطلب اب تم نہیں جاؤ گی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، نہیں۔ وہ اٹل تھی، ٹھیک ہے میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا پلٹ گیا۔ کچھ ٹوٹا تھا عمل کے اندر، شاید کہ وہ جو امید جو اس نے سائم سے لگائی تھی، مجھے لگا تھا شاید تم کوشش کرو گے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولو گی، منانا تو درکنار، تم سے سوری تک نہ بولا گیا۔ وہ شدید مایوس ہوئی تھی۔ اتنی بمول ہے میری ذات تمہارے نزدیک؟ اسے رنج پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے سائم، عمل اپنی جذبات پر قابو پاتی سر لانے کی، ایسے تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے، جب تک یہ رشتہ چل سکتا ہے میں چلاؤں گی، مگر اب میری طرف سے بھی کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ وہ حتمی انداز میں کپڑے نکالنے لگی۔ سائم کو اکیلے دیکھ کر کبیر کو مایوس سی ہوئی۔ مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے عمل کے نہ آنے پر؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں خود سے مخاطب تھا۔ کبیر رسمی ختم ہوتے ہی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ پورا وقت اس کا دماغ عمل کے محور کے گرد گھومتا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے۔ میں کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ نہیں، بہت غلط ہے یہ۔ اس نے خود کو سرزنش کی۔ چند لمحے خاموشی سے باہر دیکھنے بعد اس نے آنکھیں موند کر سر اسٹیئرنگ پر رکھا۔ پساختہ عمل کا چہرہ اس کی آنکھوں سامنے لہرا گیا۔ وہ غیر ارادہ پرسس ہو جاتا۔ ڈونٹ نو وہ اتنی اچھی تھی یا مجھے گمان ہو رہا ہے ایسا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیدھا ہو گیا۔ سائم کو علم ہو گیا تو یقیناً میرا منہ توڑ دے گا۔ وہ ہنس کر کہتا چابی لگانے لگا۔
مجھے عمل کو یاد نہیں کرنا چاہیے اور دوبارہ ایسا نہیں کرنا تم نے۔ وہ خود کو حکم صادر کرتا گاڑی چلانے لگا۔ اب آج کیوں جا رہی ہو؟ سائم اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ بولا۔ خالہ نے کہا ہے کل تو بہانہ بنا دیا تھا، آج نہیں بنا سکی، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ نظر ایک بار بھی سائم پر نہیں ڈالی اس نے۔ گڈ، وہ سر لاتا گاڑی چلانے لگا۔ اندر داخل ہوتے ہی سائم کو نگاہ زیان اور کبیر سے جا ٹکرائی۔ وہ عمل کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ان کی جانب بڑھنے لگا۔ کبیر کی نگاہ عمل کے وضاح چہرے سے ٹکرائی تو پلٹنا بھول گئی۔ صاف رنگت پر سرخ رنگ کی لپسٹک غضب ڈال رہی تھی، سیاہ آنکھوں میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا اور شاید ناک پر غصہ بھی۔ سیاہ بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، سیاہ رنگ کی ساڑی اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ پیاری تھی یا کبیر کو لگ رہی تھی، یا شاید سائم کے پاس وہ نگاہ ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب میں آج بھی لیٹ آیا ہوں۔ وہ زیان کو گھورتا ہوا بولا۔ السلام علیکم بھابی، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ زیان سائم کو نظر انداز کرتا عمل سے سوال کرنے لگا۔ جی ٹھیک ہے اب۔ وہ جبراً مسکرائی۔ بھئی تم اپنی بیوی والے بن گئے ہو، دیر سے آنا فرض ہے تمہارا۔ وہ سائم کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ کبیر چاہ کر بھی خود کو روک نہ سکا۔ میں ٹھیک ہوں اور شکریہ اس دن کہہ نہ سکی میں۔ وہ نادم سے بولی۔ ارے نہیں، شکریہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ معدوم سا مسکرایا۔ ابھی بھی عمل بھی جواباً پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ وہاں، مجھے اب کچھ کام دیکھنے ہیں اسد کی انٹری کے۔ سائم اس کی جانب گھوما۔ اچھا، وہ مختصر سے جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ کبیر کی گردن غیر ارادی طور پر اس کے تعاقب میں گھوم گئی۔ وہ حزن کا سراپا اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ کبیر صاحب کہاں گم گئے آپ؟ زیان نے اس کی پوچھ تھپتھپائی۔ کہیں نہیں، بس ایک کیس ذہن میں آ گیا تھا۔ وہ چہرہ موڑتا ان کی جانب گھوما۔ چلو آؤ پھر، دولہا دلہن بھی آنے والے ہیں، فی الحال ان کے کیس پر توجہ دو۔ وہ مسکرا کر کہتا سائم کے ساتھ چلنے لگا۔ کبیر بھی ان کے عقب میں چلنے لگا۔ وہ بے سود بیڈ پر پڑی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ صبح صبح کون ہے؟ عمل آنکھ کی مسلتی کلاک کو دیکھنے لگی۔ وہ جمائی روکتی دوپٹہ اٹھانے لگی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے سائم دکھائی دیا۔ تم اس وقت وہ دروازے کے وسط میں آ کھڑی ہوئی، جس کا مطلب تھا اسے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ پھوپھو آ رہی ہیں آج انگلینڈ سے، اور ماما کو ہاسپٹل بھی لے کر جانا ہے۔ کل رات شاید سینے میں درد تھا ان کے۔ سائم کی آنکھوں میں سوال تھے۔ ہاں، دادو نے بتایا مجھے، دوائی دی تھی تو ٹھیک ہو گیا تھا، معمولی سا تھا۔ وہ سر جھکا کر جمائی روکنے لگی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں پھوپھو کو ایئرپورٹ سے لینے جا رہا ہوں۔ عمل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو تیار کھڑا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو مجھے رات بتا دیتی، میں گھر سے ملازمہ کو بلوا لیتی، 100 کام ہے، اور تم مجھے اب بتا رہے ہو۔ وہ اس کے اس بیگانہ انداز پر ہرٹ ہوئی تھی۔ مجھے دھیان نہیں رہا تھا اور ملازمہ کا بندوبست میں کر چکا ہوں۔ تم جا کر ماما کو ریڈی کرو۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ عمل کے جواب کو منتظر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سارے لاتی پلٹ گئی۔ سائم بھی چابی گھماتا جینا کی جانب چل دیا۔ پھوپھو آ رہی ہیں، وہ بال سمیٹتی ہوئی بولی۔ تو آپ کو مارکیٹ جانا ہے؟ زیان سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ جی، سائم ہاسپٹل میں بیزی تھا، مجھے آنٹی کے لیے کچھ لینا تھا، یہاں کے رستے اور مارکیٹ وغیرہ کا مجھے علم نہیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتی ہوئی بولی۔ چلے میں آپ کو مال لے چلتا ہوں، وہاں آپ کو ہر چیز آسانی سے مل جائے گی۔ وہ گوگلز لگاتا ہوا بولا۔ اشال اپنے فون کو دیکھنے لگی۔ زیان کو یہ دیسی ولایتی لڑکی اچھی لگی تھی۔ زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا۔ وہ دونوں مال کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ویل، یہ تو چیزیں دیکھ کر پتہ چلے گا مجھے پسند آتی بھی ہیں یا نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ زیان مسکراتا ہوا اس کے عقب میں چلنے لگا۔ یہ پرفیوم کیسا ہے؟ وہ زیان کے پاس آتی ہوئی بولی جو اسے دور کھڑا تھا۔ اچھی ہے، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ میرا خیال ہے پہلے آپ آنٹی کے لیے جو لینا چاہتی ہیں لے لیں، کیوں ٹائم کام ہے میرے پاس۔ وہ گھڑی اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ ایک نظر پرفیوم پر ڈالتے اسے وہیں شیلف پر چھوڑ گئی۔ زیان نے ایک نظر اشال کی پشت کو دیکھا اور ایک نظر اس پرفیوم کو۔ وہ دکان سے باہر جا چکی تھی۔ اس کا بل کر دیں۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر پر آتا ہوا بولا۔ آئی ہوپ تمہیں پسند آئے گا۔ وہ بیگ کو دیکھتا ہوا مسکرایا۔ تھینک یو۔ اشال شاپنگ بیگ سیٹ پر رکھتی ہوئی بولی۔ یو ویلکم۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسی کا منظر تھا۔ آپ نے اب ہاسپٹل جانا ہے؟ وہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ آپ کو بھی لے چلوں؟ وہ اس کی جانب گھوما۔ جی، یہ آپ کے لیے۔ زیان نے اس کی جانب وہ گفٹ بڑھایا۔ میرے لیے کیوں؟ کیا ہے اس میں؟ اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ ایسے ہی، اس نے اشارے کیا۔ مگر میں ایسے کیسے لے لوں؟ وہ تعجب سے بولی۔ آپ کو ویلکم کر رہا ہوں پاکستان میں، یہ سمجھ لیں۔ اب رکھ لیں پلیز، کیونکہ میرے کسی کام کا نہیں یہ۔ زیان کے اصرار پر اشال نے وہ بیگ پکڑ لیا۔ یہ تو وہی پرفیوم ہے جو میں آپ کو دکھا رہی تھی۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ آپ کو پسند آیا تو میں نے سوچا لے لیا جائے۔ وہ سپیڈ بڑھاتا ہوا بولا۔ تھینک یو۔ وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ زیان نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموش رہا۔ تم گھر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، رات میں رہ لوں گا۔ وہ اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ نہیں، میں یہی ہوں۔ ویسے بھی نرس بتا رہی تھی سب کچھ نارمل ہے، تو کل ڈسچارج کر دیں گے خالہ کو۔ وہ دونوں راہداری میں کھڑے تھے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، تھک گئی ہوگی، صبح سے بیٹھی ہو یہاں۔ سائم نے قدم اٹھائے تو عمل بھی اس کی ہم قدم ہو گئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے ملازمہ سے پوچھا ہے، ابھی کھانا تیار ہے، آپ پھوپھو اور اشال کو گھر لے جائیں۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اشال آتی ہوگی بس۔ اس نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔
میں نے دادو کو بھی گھر بھیج دیا ڈرائیور کے ساتھ. میرے گھر یا ان کے اپنے وہ رک گیا. تمہارے گھر جب تک خالہ خیریت سے گھر نہیں چلی جاتی وہ گھر جانے پر ہم آتے نہیں. عمل نے ہاتھ میں پکڑی جوس کا سپ لیا. ماما کے پاس پھپھو ہیں اس وقت. وہ دونوں پھر سے چلنے لگے. جی پھپھو ہیں. وہ کبیر کو دیکھتی رک گئی. چہرے پر شناسائی کی رمق ابھری. یہ تمہارا دوست ہے نا؟ وہ ریسیپشن پر کھڑی شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی. ہاں کبیر ہے. اسد بھی. اسد اور منال دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے. عمل عصائم کے پیچھے ان کی جانب بڑھ گئی. عمل منال سے بات کر رہی تھی جب کبیر چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ دل کی مجبوری تھی جس کے ہاتھوں وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا. یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا یقیناً. کبیر نے دل ہی دل میں خود کو جھڑکا. عمل کے چہرے پر عجیب سی آسودگی تھی جو کبیر کو محسوس ہوتی تھی. کیا یہ دونوں ایک ساتھ خوش ہیں؟ وہ سب کے ہمراہ چلتا ہوا اپنے خیالوں میں گم تھا. امی بھی آنا چاہ رہی تھی لیکن پھر ان کا بی پی لو ہو گیا اس لیے کہہ رہی تھی گھر آ جائیں گی آپ کی طبیعت معلوم کرنے. منال روبینہ سے مل کر سائم سے مخاطب تھی. ہاں اسد نے بتایا مجھے. تم لوگ آ گئے اتنا بہت ہے میرے لیے. وہ معدوم سا مسکرایا. آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر ہمارے گھر آنا تم سب. وہ عمل کو دیکھتی ہوئی بولی جو ایک کونے میں کھڑی تھی. ضرور آئیں گے. اسی اثناء میں زیان اور اشال بھی آ گئے. کبیر کی نگاہیں گھوم پھر کر عمل پر ٹھہری تھیں. اگر میں کچھ دیر اور رکا تو یقیناً کوئی نہ کوئی میری نگاہوں کا تعاقب کر لے گا. اسے اب گھبراہٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے سائم میں چلتا ہوں پھر. اللہ پاک آنٹی کو جلد سے یاب کرے. ویسے گلے ملتا ہوا بولا. آمین. بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. وہ مسکرا کر بولا. کچھ ہی دیر میں کمرہ پھر سے خالی ہو چکا تھا. اب کمرے میں روبینہ کے علاوہ عمل اور سائم تھے. پھپھو اور اشال کو میں نے زیان کے ساتھ بھیج دیا ہے. تمہیں بھوک نہیں لگی؟ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا. نہیں میں ناشتہ کر کے آئی تھی. نہ جانے وہ کس سے خفا تھی. ناشتہ صبح میں کیا تھا اور اب شام تو کیا رات ہونے کو ہے. وہ قدرے حیران ہوا. اگر تمہارے لیے آئے گا تو میں بھی چکھ لوں گی. وہ ظاہر فون پر مصروف تھی مگر دماغ کہیں اور تھا. سائم مزید بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ گیا. عمل شاید منال کو دیکھ کر ایسی ہو رہی تھی. منال کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے. وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی. بیٹا اشال کو اوپر والا گیسٹ روم دے دو. روبینہ کی آواز پر سائم اور عمل نے غیر ارادی طور پر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا. ماما اوپر والا کیوں؟ نیچے بھی تو ہے. سائم پیشانی مسلتا ہوا بولا. عمل منہ کھولے نے دیکھ رہی تھی. نہیں مجھے اوپر ہی رہنا ہے. اشال روبینہ سے قبل بول اٹھی. بس ٹھیک ہے عمل تم کمرے کی صفائی وغیرہ کروا لو. سائم جو مزید بولنا چاہتا تھا روبینہ کی بات پر خاموش ہی رہا. عمل جوجری لیتی حال میں لوٹ آئی. کل سے ہم ایک کمرے میں رہیں گے. وہ چہرہ اٹھا کر سائم کو دیکھنے لگی جو اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا. ایک کمرے میں رہنے سے بھی سائم کے دل اور زندگی میں لیے جگہ نہیں بنے گی. اسے مجھ سے محبت نہیں ہوگی. ویسے دیکھتی دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ساری زندگی ہم ایسے ہی گزاریں گے. ایک مجبوری کے تحت وہ دھیرے سے سسکی. عمل نے نظر پھیر کر روبینہ کو دیکھا جو آنکھیں موندے ہوئے تھی. وہ دونوں روبینہ خاطر ساتھ تھے مگر دونوں میں سے ایک بھی فریق خوش نہیں تھا نہ ہی مطمئن. عمل نے آنکھیں بند کی اور سر دیوار سے لگا لیا. پوپو یہ کیا کریں گے آپ؟ مشائم کی الماری کی ہر چیز باہر بکھری ہوئی تھی. کاغذات کہاں ہیں؟ وہ بھی فری شیرنی کی مانند اس پر لپکی. میرے پاس نہیں ہے. وہ انک زدہ سی پیچھے ہو گئی. جھوٹ مت بولو. یا تو مجھے پیپر دے دو یا پھر اس جمعے اویس سے نکاح کر لو. وہ اس کی بازو پکڑتی درست چیز بولی. آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اس نے جھٹکے سے اپنی بازو چڑھائی. تمہاری یہ بدلتے تیور مجھے سکون سے نہیں رہنے دے رہے. وہ جھنجلا کر کہتی ٹہلنے لگی. اس سب کا کوئی نفع نہیں ہوگا آپ کو. وہ تعصب سے انہیں دیکھ رہی تھی. اس لیے میں تمہارے ہاتھ میں فیصلہ دے رہی ہوں. گھر کے پیپرز دو یا اویس سے شادی. ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ چکی تھی. افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کی سوچ پر. کوئی اپنے سگے بھائی کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ وہ سر تپیر انہیں دیکھ رہی تھی. بشاہ مجھے مجبور مت کرو. صلح صفائی سے یہ معاملہ طے پا جائے تو تمہارے حق میں بہتر ہے ورنہ میرے پاس اور بہت سے ہتھیار موجود ہیں. وہ اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے بولی. آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھمکانے کی؟ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی برمی سے بولی. مجھے جس تمہارے اندر اتنی ہمت آئی ہے. ویسے دھکیل کر دروازے کی جانب بڑھ گئی. تمہارا آفس جانا گھر سے باہر جانا سب بند ہے جب تک تم کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی. وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی. مشائم کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری. اس سے قبل وہ کوئی مزاحمت کرتی دروازہ بند ہو گیا. یہ کیا حرکت ہے؟ کھولیں دروازہ. وہ لاک لگنے کی آواز سن چکی تھی. یا خدا یہ سب کیا ہے؟ وہ چکراتے سر کو تھامتی ہوئی بولی. پھوپھو اس حد تک چلی جائیں گی؟ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی. مشائم کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. اس کا دماغ موقف ہو رہا تھا. ایسی صورتحال کے لیے وہ فی الحال ذہنی طور پر تیار نہیں تھی. وہ کئی دیر خاموش رہی تاکہ اپنے اعصاب پر قابو پا سکے. مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا. وہ اپنے دکھتے سر کو دبا رہی تھی مگر بہت سوچ سمجھ کے. وہ دماغ میں پلان بنانے کی کوشش کرنے لگی. یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تمہیں؟ سائم کافی کم حق اس کے سامنے کرتا ہوا بولا. نہیں نہیں مسئلہ کیوں ہونا ہے مجھے؟ وہ اسے مگ لیتے ہوئے بولی. وہاں کے مال میں اور یہاں کے مال میں زمین آسمان کا فرق جو ہے. اسے لیتا ہوا بولا. اب ایسی بھی بات نہیں ہے. پہلی بھی تو آتی رہی ہوں میں. وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. ہاں یہ میں بھی بھول گیا تھا. اس نے سر کھجایا. اس دن مجھ سے یہ مت پوچھنے بیٹھ جانا کہ میڈم آپ کون؟ وہ تیکھے دے لیے بولی. نہیں اب اتنے بھی برے دن نہیں آئے. پہنچا. عمل ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی.
حیدر سچ سے مسائم کو میں نے آج ہنستے دیکھا ہے۔ وہ حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، اب اشال بھی ہنس رہی تھی۔ شاید دکھ میرے ساتھ کا ہی ہے، وہ لب بھینج کر پھر سے انہیں دیکھنے لگی۔ ریحان نے تنگ تو نہیں کیا تمہیں؟ اس کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ کافی اچھا دوست ہے تمہارا، مدد کے لیے فوراً آ جاتا ہے۔ وہ چلتی ہوئی ریکنگ کے پاس رکی۔ ہاں ایسا ہی ہے، ہم اسکول ٹائم سے ساتھ ہیں، بہت اچھی دوستی ہے ہماری۔ عمل کو چبھن سی ہو رہی تھی، مجھ سے تو بات کرنے کے ایک لفظ بھی نہیں سائم کے پاس۔ وہ کلس کر بولی، اور یہاں باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کمرے میں آ گئی۔ عمل صوفے پر ہی بیٹھ گئی، کھلی کھڑکی سے باہر کا منظر نمایاں تھا۔ کھلے سے آسمان پر ستاروں کی ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ جاڑا دھیرے دھیرے قدم جما رہا تھا، سر دبا کے جھونکے اس کے چہرے سے آ کر ٹکرا رہے تھے، ہوا میں خنکی سی تھی۔ اس نے اسی سے کمبل نکال لیا، کھڑکی بند کی اور صوفے پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ زندگی عمل سے بیزار ہو چکی تھی، تمام رنگ بے رنگ ہو چکے تھے۔ اس کی زندگی میں خزاں کا موسم جا رہا تھا، جس کا اختتام عمل کو دور دور تک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمل نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، مگر نیند بھی اس سے جدا ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی لیٹی رہی، جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اسے علم تھا اندر آنے والے انسان کا، مگر پھر بھی بازو ہٹا دی۔